Assalamu alaikum. Welcome to my channel Voice Over by Amna Shah. Listeners, इंस्पेक्टर अहमद यार खान सीरीज की सिलसिले की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। कत्ल का ये केस भी मुझे उस वक्त मिला था जब मैं सीआईए में था। मेरे साथ एक अंग्रेज इंस्पेक्टर वॉल्टर क्लार्क भी था। वारदात ये थी कि पुरानी दिल्ली के एक महल्ले की छोटी सी एक मस्जिद का इमाम कत्ल हो गया था। इस इमाम की उम्र 26-27 साल थी। वो मस्जिद में फजर की अजान के वक्त कत्ल हुआ था। ये मिडिल और लोअर मिडिल क्लास मुसलमानों का महल्ला था। इसके साथ हिंदुओं का महल्ला था। मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हर वारदात की तफ्तीश सीआईए को नहीं दी जाती। ख़ास वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर किसी संगीन वारदात की तफ्तीश सीआईए को दी जाती है। इस जवां साल इमाम का कत्ल सीआईए के पास बराए तफ्तीश नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये कत्ल की आम सी वारदात थी। लेकिन इसका एक पस मंज़र था जिसे देख के हमारे बालाई अंग्रेज़ अफसरों ने फैसला किया कि इसकी तफ्तीश सीआईए करे। पस मंज़र ये था कि तकरीबन 1 महीने पहले इस मुसलमान महल्ले और साथ वाले हिंदू महल्ले में हिंदू मुस्लिम फसाद हो गया था। फसाद यूँ हुआ कि हिंदुओं की बारात मस्जिद के सामने से बैंड बजाते गुजरी और अंदर मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे। हिंदुस्तान में ऐसे फसाद होते ही रहते थे। नमाजी मस्जिद से निकल आए और बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई। मुसलमानों ने 2 हिंदुओं को फड़का दिया और 12-14 हिंदू जख्मी कर दिए। मुसलमान भी जख्मी हुए, लेकिन मरा कोई नहीं। 2 हिंदू मारे गए थे। ये केस अभी तक पुलिस के पास था, लेकिन अंग्रेज अफसर इस पर मट्टी डालने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों फरीकों में सुलह सफाई कराना चाहते थे। एक ही महीने बाद इमाम अपनी मस्जिद में कत्ल हो गया तो पहली बात हर किसी के जहन में यही आई कि ये हिंदुओं की वारदात है। इस इलाके के थानेदार ने डीएसपी को इमाम के कत्ल की रिपोर्ट भेजी तो इस अंग्रेज डीएसपी ने थानेदार को हुक्म दिया कि वो फौरन तफ्तीश शुरू कर दे, लेकिन मुकम्मल तफ्तीश सीआईए करेगी। वजह ये थी कि एक इमाम मस्जिद में कत्ल हो गया और एक ही महीने पहले यहाँ हिंदू मुस्लिम फसाद एक मस्जिद की बेहुरमती से हुआ था। डीएसपी ने सोचा था कि यह कत्ल इसी फसाद की अगली कड़ी हो सकता है। मुसलमानों ने 2 हिंदुओं को मार डाला था। एक वजह यह थी कि इस इलाके का थानेदार मुसलमान था। वो सब इंस्पेक्टर रज़ा अहमद खान रामपुरी था, जो अपने फ़राइज़ की पाबंदी बड़ी सख्ती से किया करता था और बड़ी ही सख्त तबीयत का इंसान था। डीएसपी ने खतरा ये महसूस किया कि ये मुसलमान सब इंस्पेक्टर हिंदुओं के खिलाफ केस बना देगा और फसाद मजीद बढ़ेगा। वारदात की तफ्तीश तो बहरहाल सही करनी थी। किसी बेगुनाह को नहीं पकड़ना था, न ही अंग्रेज़ों के दौर में ऐसा किया जाता था। अंग्रेज़ अफसरों का मतलब ये देखना था कि इस कत्ल का बायस ज़ाती है या इसका ताल्लुक हिंदू मुस्लिम कशीदगी के साथ है। ये केस मुझे और इंस्पेक्टर क्लॉक को दिया गया। वारदात 2 दिन पुरानी हो चुकी थी। हम दोनों मुतालिका थाने में गए। उस वक्त तक सब इंस्पेक्टर रज़ा, जो तफ्तीश कर चुका था, वो रिपोर्ट उसने हमें तफसील से बताई। लाश का पोस्टमार्टम कराया गया था और मकतूल दफन हो चुका था। मकतूल को चाकुओं से कत्ल किया गया था। उसके जिस्म पर चाकू के 5 गहरे जख्म थे। वारदात का एक ऐनी शाहिद भी था जिसे हमने थाने बुलवा लिया। सब इंस्पेक्टर रज़ा ने हमें इसका बयान सुनाया था, लेकिन हम असर-ए-नौ इस गवाह से बयान सुनना चाहते थे। वो एक अधेड़ उम्र स्कूल मास्टर था। इस स्कूल मास्टर ने जो बयान दिया वो यूँ था कि उसका मामूल था कि अजान के वक्त मस्जिद में जाता और नमाज बाजमात से पहले तिलावत कुरान किया करता था। कत्ल की सुबह हस्बे मामूल मस्जिद में गया और गुसल खाने में चला गया। मस्जिद में 3 गुसल खाने थे और तीनों पर छत नहीं थी। इनमें कोई आदमी खड़ा होता तो वो बाहर आसानी से देख सकता था। अंदर से मस्जिद यूँ थी कि दरवाजे में दाखिल होते तो बाएं तरफ 3 गुसल खाने थे और दाएं तरफ मस्जिद का कमरा। इसके आगे बरामदा और आगे छोटा सा सहन था। गुसल खानों और मस्जिद के दरमियान थोड़ी सी जगह जूतों समेत चलने और जूते रखने के लिए थी। मास्टर गुसल खाने में खड़ा होकर इज़ारबंद बांध रहा था कि उसने इमाम को देखा, जो अजान देने वाली जगह की तरफ जा रहा था। उन दिनों चांद पिछले पहर का होता था और चांदनी बड़ी ही शफाफ होती थी। मस्जिद के बरामदे में बल्ब जल रहा था। ये ना भी होता तो चांदनी इतनी साफ थी कि सब कुछ बड़ी अच्छी तरह नजर आता था।
इमाम अभी अजान देने वाली जगह से 2-3 कदम दूर था कि दरवाजे में 2 आदमी दाखिल हुए और वो बड़ी तेजी से इमाम तक पहुंचे और इसे चाकू मारने शुरू कर दिए। देखते ही देखते इमाम के कपड़े खून से सुर्ख हो गए। मास्टर के पास बेत की लंबी छड़ी थी जो गुसलखाने से बाहर दीवार के साथ रखी हुई थी। उस जमाने में छड़ी हाथ में लेकर चलने का रिवाज आम था। मास्टर लोग तो छड़ी के बगैर लगते ही नामुकम्मल थे। मास्टर बड़ी तेजी से गुसलखाने से निकला और उसने अपनी छड़ी उठाई। दोनों हमलावर पीछे को मुड़े तो मास्टर ने एक के मुंह पर बेत की ये छड़ी पूरी ताकत से मारी। इस आदमी ने अपने दोनों हाथ मुंह पर रखे तो इसके हाथ से चाकू गिर पड़ा। मास्टर चौकन्ना था। उसकी नज़र दूसरे आदमी पर भी थी। दूसरे आदमी ने मास्टर को चाकू मारना चाहा तो मास्टर ने पीछे हटकर पूरी ताकत से इस आदमी को बेत मारा और इसका भी चाकू गिर पड़ा, क्योंकि बेत की ज़र्ब चाकू वाले हाथ पर लगी थी। जिसके मुंह पर बेत लगा था वो तो चाकू वहीं छोड़कर भाग गया, लेकिन दूसरा आदमी अपना चाकू उठाने के लिए झुका। मास्टर ने इसकी पीठ पर बड़े जोर जोर से बेत की 2 ज़रबें लगाईं। इस आदमी ने चाकू उठा लिया और बाहर को भागा। मास्टर ने बड़ी तेजी से अपने बेत के ऊपर वाला सिरा आगे किया जो मुड़ा हुआ होता है और जहां से बेत पकड़ा जाता है। इसने ये सिरा भागते हुए हमलावर के पाँव में टखने के करीब अड़ा दिया और वो हमलावर दरवाजे में मुंह के बल गिरा। वो फौरन उठा। मास्टर ने पीछे से इसे पकड़ना चाहा, लेकिन इसकी कमीज का नीचे वाला हिस्सा मास्टर के हाथ में आया और यह हिस्सा फट गया और वो आदमी भाग गया। मास्टर ने इसकी कमीज छोड़ दी और इसके पीछे दौड़ा, लेकिन दहलीज से ठोकर खाकर गिर पड़ा। दरवाजे की 3 सीढ़ियां थीं, क्योंकि दरवाजा ऊंचा था। मास्टर इन सीढ़ियों पर गिरा और गली में जा पड़ा। इतने में हमलावर भाग गए। मास्टर उठा और शोर मचाया और फिर गली में सामने वाले दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। दरवाजा खुला तो उसने बताया कि मौलवी साहब पर हमला हुआ है और बाहर आकर सारे मोहल्ले को बता दो। मास्टर खुद मस्जिद में गया और इमाम तक पहुंचा। इमाम अभी जिंदा था, लेकिन ऐसे जैसे खून में डूबा हुआ हो। हम अभी आपको अस्पताल पहुंचाते हैं, मास्टर ने इमाम से कहा। अल्लाह रहम करेगा। नहीं, इमाम ने सरगोशी की। अजमेरी गेट के लोग होंगे, रानी को मालूम है। इमाम इसके आगे बोल न सका। मास्टर के बयान के मुताबिक इमाम ने ये चंद अल्फाज बड़ी ही मुश्किल से अपनी ज़बान से आगे धकेले थे। मास्टर ने 3-4 बार पूछा कि ये रानी कौन है, लेकिन इमाम खशी में चला गया था और उस वक्त महल्ले के बहुत से आदमी मस्जिद में आ गए थे। चरपाई भी आ गई और इमाम को चरपाई पर डालकर लोगों ने चरपाई उठाई और दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे, लेकिन इमाम मर चुका था। सब इंस्पेक्टर रजा को मैं ज़ाती तौर पर जानता था। वो अपने काम का माहिर था। इसने इस मास्टर की वो बेत की छड़ी अपने कब्जे में ले ली थी जो उसने दोनों हमलावरों को मारी थी। मैंने और इंस्पेक्टर क्लार्क ने ये बेत देखा तो क्लार्क ने मुस्कुराकर कहा कि मास्टर के बयान के मुताबिक अगर ये बेत जिस किसी को भी लगा है उसके जिस्म पर वहाँ गहरे नीले रंग की लकीर पड़ गई होगी। इससे हम मुलजिम को शनाख्त कर लेंगे। इस बेत की मोटाई बमुश्किल निस्फ इंच थी। इसने वहाँ से खाल भी उधेड़ ली होगी जहाँ ये बेत लगा होगा। सब इंस्पेक्टर रजा ने हमें 3 चाबियां दी जो एक रिंग में पिरोई हुई थीं। ये इसने मकतूल की लाश की जामा तलाशी में इसकी जेब से बरामद की थीं। इमाम को जो मकान दिया गया था वो मस्जिद से मुल्हिक था और मुकफ़ल था। वो इस मकान में अकेला रहता था और जब बाहर निकलता तो बाहर वाले दरवाजे को ताला लगा दिया करता था। चूँकि सब इंस्पेक्टर रजा को हुक्म दे दिया गया था कि वो तफ्तीश की इब्तिदाई कार्रवाई करे, लेकिन सारी तफ्तीश सीआईए करेगी। इसलिए रजा ने मौलवी का मकान सरवा मोहर कर दिया और वहाँ एक कांस्टेबल का पहरा खड़ा कर दिया था। हम जाए वकुआ यानी मस्जिद और मकतूल का मकान देखने के लिए चले गए। रजा को भी साथ ले लिया। इसकी अभी हमें ज़रूरत थी, क्योंकि इसने मकतूल के मुतालिक हम महल्लेदारों से कुछ मालूमात हासिल की थीं। हम इन लोगों से भी मिलना चाहते थे। सब इंस्पेक्टर रजा की इस बात ने मुझे और मास्टर क्लार्क को परेशान कर दिया कि ये किसी को भी मालूम नहीं कि मकतूल इमाम कहाँ का रहने वाला था। हम मस्जिद में गए और स्कूल मास्टर से कहा कि वो हमें बताए कि कत्ल के वक्त वो कहाँ था और फिर वो चाकू कहाँ गिरा था और फिर दूसरा हमलावर किस जगह था कि वो बेत की ज़रबें खाकर भागा वगैरह वगैरह। स्कूल मास्टर ने हमें वो सारी जगह दिखाई और बड़े अच्छे अल्फाज में एक्शन रिप्ले किया। रजा ने एक और ज़रूरी काम पहले ही मुकम्मल कर रखा था। वो इतला मिलते ही मस्जिद में आया। लोगों ने ये अक्लमंदी की थी कि कातिल का चाकू वहीं पड़ा रहने दिया था।
जहां गिरा था। वो जानते थे कि पुलिस आकर ये चाकू देखेगी। रजा ने चाकू बड़ी एहतियात से एक सिरे से पकड़कर उठाया था और उस पर उंगलियों के बाजे निशान थे, जिन्हें उसने एक खास कागज पर मुंतकिल करके महफूज कर लिया था। उंगलियों के निशान महफूज करने का पूरा सामान हर थाने में होता था। जाए बकुआ देखकर हम मकतूल के मकान के दरवाजे पर जा खड़े हुए। ताले पर सब इंस्पेक्टर रजा ने जो मोहर लगाई थी वो तोड़ी। 3 चाबियों में से एक इस ताले को लग गई। ताला खोलकर हम अंदर गए। ये 2 कमरों का मकान था, जिसके आगे बरामदा भी था और सहन भी। दोनों कमरे देखे। एक कमरे में चारपाई और कुछ दूसरी घरेलू इस्तेमाल की चीजों के अलावा एक दरमियाने साइज का ट्रंक भी पड़ा था। ट्रंक को ताला लगा हुआ था। एक चाबी से ये ताला खुल गया। ट्रंक में कपड़े पड़े हुए थे। मैंने एक एक कपड़ा अलग अलग करके देखा और इन कपड़ों के नीचे 2 लिफाफे पड़े मिले, जिनमें खत थे। ये डाकखाने के लिफाफे थे। एक लिफाफे में से खत निकला तो पढ़ने से पता चला कि ये मकतूल की माँ का खत है। खत में माँ ने ज्यादातर अपने जज्बात का इजहार किया था और लिखा था कि वो मकतूल की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। नीचे सिर्फ ये लिखा था, तुम्हारी माँ। माँ ने अपना एड्रेस नहीं लिखा था। लिफाफे पर जो मोहर थी, इससे पता चला कि ये खत अम्बाला से लिखा गया है। दूसरे लिफाफे में से जो खत निकला, उसे देखकर हमें इत्मीनान हुआ। उसके नीचे लिखने वाले का पूरा एड्रेस लिखा था और खत लिखने वाले ने अपना नाम भी लिखा था। यह खत भी अम्बाला से आया था और पूरा खत पढ़ने से पता चलता था कि लिखने वाला मकतूल का दोस्त था। तहरीर तो याद नहीं, लेकिन लुब्बे लुबाब बड़ी अच्छी तरह याद है। दोस्त ने लिखा था कि ये मेरा आखिरी खत है, इसके बाद मैं कोई खत नहीं लिखूंगा। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि रानी को दिल से उतार दो और मेरी बातों को टालने का ख्याल छोड़ दो। मैंने तुम्हारी जिंदगी संवार दी थी। तुम खुद तबाही की तरफ चल पड़े हो। तुम भाग नहीं सकते। मस्जिद तुम्हें पनाह नहीं दे सकती। मैं आज तुम्हें पहली और आखिरी बार लिख रहा हूँ कि तुम्हारा जो रवैया है, उसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा। मेरा और इंस्पेक्टर क्लॉक का भी यही ख्याल था और यही शक हमारे जहनों में बैठा हुआ था कि मकतूल इमाम को हिंदुओं ने कत्ल किया है। ये शक रफे करने के लिए या इस शक को जहन में रखकर छानबीन के लिए हम मकतूल के घर में बैठ गए और महल्ले के 3 मुअज्जिज और बुजुर्ग आदमियों को अपने पास बिठा लिया। स्कूल मास्टर पहले ही हमारे साथ था। हमें बताया गया कि मस्जिद की एक कमेटी भी बनी हुई है। इत्तेफाक से इन 3 बुजुर्गों में 2 मस्जिद कमेटी से ताल्लुक रखते थे और कमेटी का जो सदर था, इसे भी बुलवा लिया। इनसे हमने पूछा कि इनकी राय क्या है। वो भी यही कहते थे कि मकतूल को हिंदुओं ने मारा है, लेकिन कातिलों को स्कूल मास्टर ने देखा था। इसकी राय मुख्तलिफ थी। वैसे भी हमने देखा कि वो जज्बाती कम और हकीकत पसंद ज़्यादा था। वो हिंदू नहीं लगते थे, स्कूल मास्टर ने बताया। ये भी बता दूं कि इनका कत्ल करने का अंदाज और तरीका हिंदुओं वाला नहीं था। हिंदू अमूमन हिजूम की सूरत में हमले किया करते हैं और हिजूम की सूरत में ही भागा भी करते हैं। अगर ये दोनों मेरे सामने आए तो शायद मैं इन्हें पहचान भी लूं। एक की दाढ़ी थी जो मेरे अंदाजे के मुताबिक 2 इंच लंबी थी और दूसरा बगैर दाढ़ी के था। उन्होंने शलवारें पहनी हुई थीं, ऊपर कमीजें थीं। दोनों के सरों पर बड़े साइज के रुमाल बंधे हुए थे। एक बात बताएं, मैंने पूछा, मकतूल मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काता रहता था? हमें जवाब मिला कि मकतूल ने महल्ले के मुसलमानों को कभी भी हिंदुओं के खिलाफ मुश्तइल नहीं किया था। इन लोगों ने यह भी बताया कि मकतूल की मौजूदगी में हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ था, लेकिन मकतूल ने कभी भी अपने बास में या नमाजियों में बैठे हुए ये नहीं कहा था कि हिंदुओं से इंतकाम लेंगे। अलबत्ता वो जिहाद पर बहुत जोर देता था और कहा करता था कि जिहाद के जज्बे के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। ये भी बताया गया कि मकतूल अपने ख्यालों में गुम रहता था और प्यार और मोहब्बत से हर किसी के साथ पेश आने की तलकीन करता था। इन लोगों ने हमें बताया कि मकतूल फसादी किस्म की तबीयत का आदमी नहीं था। इन लोगों से हमें मालूम हुआ कि 3-4 महीने गुजरे, इस मस्जिद का इमाम फौत हो गया। इसका एक जवान बेटा था जो इमामत का दावेदार था, बल्कि हकदार भी था, लेकिन मस्जिद कमेटी के तकरीबन तमाम मेंबर और 2-3 और आदमी भी मरहूम इमाम के इस बेटे के हक में नहीं थे। ये बेटा दीनी मदरसे में पढ़ा था और अच्छा खासा इल्म रखता था। कभी कभी बाप की गैर हाजिरी में इमामत के फराइज भी सरअंजाम देता था,
لیکن ان لوگوں کو کسی طرح پتہ چلا تھا کہ مرحوم امام کے اس بیٹے کی پرائیویٹ زندگی ٹھیک نہیں۔ وہ درپردہ تاش کھیلتا اور جوا بھی کھیلتا تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا بدمعاش اور بد اخلاق لوگوں کے ساتھ تھا۔ اس نے اپنی امامت کے لیے کچھ حمایتی اکٹھے کر لیے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ اس کے خلاف تھے۔ اس نے دھمکیوں کے لہجے میں اعلان کیا تھا کہ اس مسجد کی امامت کا حقدار صرف وہی ہے، اور کوئی دوسرا آ گیا یا لایا گیا تو وہ اسے امامت نہیں کرنے دے گا۔ ہم نے سب انسپکٹر رضا سے کہا کہ وہ امام کے اس بیٹے کے متعلق پوری رپورٹ فراہم کرے۔ رضا جانتا تھا کہ رپورٹ فراہم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس نے یہ کام اپنے مخبروں سے کروانا تھا۔ مقتول کے متعلق ان لوگوں نے بتایا کہ ایک روز وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا، اور نماز کے بعد اس نے نمازیوں کو روک لیا اور کہا کہ وہ یتیم ہے اور اس کا اپنا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں۔ اس نے بتایا کہ اپنی کوشش سے اس نے دینی تعلیم حاصل کی ہے اور اب تعلیم سے فارغ ہو کر امامت کے فرائض سر انجام دینا چاہتا ہے۔ یہ بات اس نے ساری واضح کے انداز سے کہی، قرآن اور احادیث کے حوالے بھی دیے، اور اپنی ذات اور اپنے مفاد سے ہٹ کر اس نے ایسی باتیں کی کہ سب بہت متاثر ہوئے۔ مسجد کمیٹی کے یہ بزرگ اور 2-3 جوان سال بھر کر بھی وہاں موجود تھے، اور انہوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کر کے اسے امام رکھ لیا اور فرض کر لیا کہ یہ دلی کا ہی رہنے والا ہے۔ مقتول نے انہیں کہا تھا کہ اس کا کوئی گھر اور ٹھکانہ نہیں اور اسے رہائش بھی چاہیے۔ مسجد سے ملحقہ یہ چھوٹا سا مکان مسجد کی ہی ملکیت تھا۔ مقتول کو یہ مکان دے دیا گیا۔ اس کے بعد مقتول نے خود پہنچ اپنی زبان کی مٹھاس سے اور اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا کر لی۔ میری ذاتی رائے یہ تھی کہ یہ واردات ہندوؤں نے نہیں کی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ اسٹائل ہندوؤں کا نہیں تھا۔ انسپکٹر کلارک بھی ہندوستانیوں کی نفسیات اور فطرت سمجھتا تھا۔ اس نے بھی یہ رائے دی کہ ہندو اتنے بے وقوف نہیں کہ پہلے دنگا فساد کا ایک کیس پولیس کے پاس موجود ہے تو ہندو ایک اور واردات کر ڈالتے۔ ہندو تعلیم یافتہ اور چالاک قوم ہے۔ وہ تو یہ ثابت کر رہے تھے کہ وہ بے گناہ اور مظلوم ہیں، اور فساد مسلمانوں نے شروع کیا تھا۔ ہندوؤں میں وکیل بھی تھے اور سرکاری دفاتر میں بڑے عہدوں پر کام کرنے والے بھی تھے۔ پھر بھی ہم نے ہندوؤں کو نظر انداز نہیں کیا اور انہیں ذہن میں رکھا۔ ہمارے ذہن میں مقتول کے آخری الفاظ اٹک کر رہ گئے تھے۔ اس نے اسکول ماسٹر سے کہا تھا کہ اجمیری گیٹ کے لوگ ہوں گے، اور اس نے کسی رانی کا نام لیا تھا کہ اسے معلوم ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو باہر بٹھایا اور آپس میں تبادلہ خیال کرنے لگے۔ میں سوچتا تھا کہ مقتول کے کردار کی تو سب تعریف کرتے تھے، پھر اس کا اجمیری گیٹ کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ اجمیری گیٹ کے اندر عصمت فروشی کا بازار تھا، بلکہ وہ سارا اندرونی علاقہ عصمت فروشوں کا ہی تھا۔ اس کے ساتھ دوسری یعنی کہ عام لوگوں کی آبادی بھی تھی۔ میں نے یہ ذہن سے نکال دیا کہ مقتول کا کوئی تعلق عصمت فروشوں کے ساتھ تھا۔ اس کی بجائے یہ ذہن میں رکھ لیا کہ مقتول اجمیری گیٹ کے اندرونی علاقے کا رہنے والا تھا، اور رانی کو اسی آبادی کی رہائشی ہونا چاہیے تھا جس کے ساتھ مقتول کا کوئی اچھا برا تعلق ہوگا۔ لیکن اتنی بڑی آبادی میں ایک عورت کو تلاش کرنا ممکن نہیں تھا۔ تاہم اجمیری گیٹ اور رانی کو ہم نے خاص طور پر اپنے ریکارڈ میں شامل کر لیا۔ سب انسپکٹر رضا کو ہم نے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ مرحوم امام کے بیٹے کی رپورٹ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں دے دے۔ مسجد کمیٹی والوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ مقتول دلی کا رہنے والا ہے، لیکن مقتول کے ٹرنک سے جو 2 خط ملے تھے، ان سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ امبالے کا رہنے والا تھا۔ ایک خط اس کی ماں کا تھا جو پکا ثبوت تھا کہ یہ لوگ امبالہ کے رہنے والے ہیں۔ دوسرا خط بھی جو اس کے دوست کا تھا امبالہ سے ہی لکھا گیا تھا۔ دوست کا خط ہمیں شک میں ڈالتا تھا۔ اس میں دھمکیوں کی زبان استعمال کی گئی تھی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مقتول نے پہلے روز ہی مسجد میں نمازیوں کو اپنے متعلق بتایا تھا کہ وہ یتیم ہے اور اس کا کوئی عزیز رشتہ دار نہ ہی اس کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ لیکن خط اس کی ماں نے لکھا تھا، اور اس خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ تمہارے بھائی اور بہنیں خیریت سے ہیں۔ یہ خط مقتول کے خلاف شکوک پیدا کرتا تھا۔ انسپکٹر کلارک نے کہا کہ یہ دونوں خط پڑھ کر یقین ہونے لگا ہے کہ مقتول امبالے سے بھاگ کر یہاں آیا تھا اور وہاں کوئی گڑبڑ کر کے آیا ہوگا۔ مجھے انسپکٹر کلارک کا یہ فیصلہ اچھا لگا کہ ہمیں سب سے پہلے امبالہ اس ایڈریس پر جانا چاہیے جو مقتول کے دوست نے لکھا ہے۔ اس روز کی تفتیش یہاں تک ہی پہنچ سکی اور شام گہری ہونے لگی۔
हम वहाँ से उठाए और अगले रोज़ पहले थाने जाना था और उसके बाद अम्बाला रवाना होना था। एसपी ने अमनो अमान कायम रखने के लिए ये इंतज़ाम किया था कि पुलिस की गार्ड मुसलमानों के इस महल्ले और हिंदुओं के महल्ले पर नज़र रखने के लिए तैनात कर दी थी। ये गार्ड गश्ती पार्टियों में तकसीम होकर दोनों महलों में गश्त करती रहती थी। हमें बताया गया था कि मुसलमानों के महल्ले के लोगों में हिंदुओं के खिलाफ अच्छा खासा जोश व खरोश पाया जाता था। इंस्पेक्टर क्लॉक ने मस्जिद कमेटी के बुजुर्गों से कहा था कि वो तमाम मुसलमानों को बता दें कि ये वारदात हिंदुओं ने नहीं की। इंस्पेक्टर क्लॉक का मकसद ये था कि मुसलमान ठंडे हो जाएं। वहाँ तो बारूद और चिंगारी वाली बात बनी हुई थी। किसी की ज़रा सी गलती या बेसमझी से चिंगारी बारूद तक पहुँच सकती थी। अगली सुबह बहुत सवेरे मैं और इंस्पेक्टर क्लॉक इस इलाके के थाने में पहुँच गए। सब इंस्पेक्टर रजा हमारा मुंतज़िर था। उसने राती रात मरहूम इमाम के बेटे की सारी रिपोर्ट तैयार कर ली थी। पुलिस के लिए ये काम कोई मुश्किल काम नहीं होता। मुखबिर ज़मीन की तहों में से भी राज निकाल लाया करते हैं। मैं और इंस्पेक्टर क्लॉक ये रिपोर्ट सुनकर हैरान न हुए। मरहूम इमाम का बेटा पक्का दीनी आदमी था। उसने मौलवियों वाली दाढ़ी रखी हुई थी और दीन के रंग में बातें करता था और ये दावा भी कि उसके सिवा कोई और इमाम नहीं हो सकता। लेकिन मुखबिरों ने बताया कि रात का अंधेरा गहरा होते ही इस शख्स की शख्सियत और किरदार में इनकलाब आ जाया करता है। इसे इनकलाब कहें, तज़ाद कहें। होता ये था कि वो बाकायदा जुआ खेलता था और उसका दोस्ताना बदमाशों के साथ था और वो अजमेरी गेट के असमत फरोशों के यहाँ भी जाता था। शराब का आदी तो नहीं था, लेकिन मिल जाती तो इनकार भी नहीं करता था। मुखबिरों ने ये भी बताया कि जब मकतूल को इस मस्जिद की इमामत मिल गई तो मरहूम इमाम का ये बेटा बहुत ही भड़का हुआ रहने लगा था और उसने कई बार कहा था कि वो इस इमाम को कम से कम इस मस्जिद में टिकने नहीं देगा। उसने इस इमाम यानी मकतूल के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया था, लेकिन लोगों ने इसका खातिर खा असर कबूल नहीं किया था। मुसलमानों की इस आबादी में से कुछ लोग उसके हिमायती थे। इस रिपोर्ट ने इस शख्स को हमारी नज़रों में मुश्तबा बना दिया, लेकिन मैंने और इंस्पेक्टर क्लॉक ने आपस में तबादला ख्यालात करके ये फैसला किया कि इसे अभी न छेड़ा जाए और पहले अम्बाला जाकर मालूम किया जाए कि मकतूल क्या था और वो अम्बाला से क्यों चला गया था। हमने ये ख़ास तौर पर नोट किया कि मरहूम इमाम का बेटा अजमेरी गेट के अंदर असमत फरोशों के यहाँ जाता था और मकतूल ने मरते वक्त अजमेरी गेट का नाम लिया था। सवाल पैदा हुआ कि ऐसा तो नहीं कि मरहूम इमाम के बेटे ने अजमेरी गेट के बदमाशों से मकतूल को मरवा दिया हो। बहरहाल हमने इस शख्स को पक्का मुश्तबा करार दे दिया और सब इंस्पेक्टर रजा से कहा कि वो इस शख्स के पीछे 2-3 मुखबिर लगा दे जो रोज़ बरोज़ थाने में इसकी रिपोर्ट देते रहें। अम्बाला दिल्ली से 150 मील के लगभग दूर है। हम किसी मेल या एक्सप्रेस रेलगाड़ी से जाना चाहते थे ताकि जल्दी पहुंच जाएं। गाड़ी आई और हम इसमें सवार हो गए। अम्बाला पहुंचे तो सूरज गुरूब हो चुका था। हम अम्बाला कैंट उतरे, खाना खाया और हम अम्बाला पुलिस हेडक्वार्टर में अपनी आमद की इतला देने चले गए। वहां से इस एड्रेस पर पहुंचने के लिए एक कांस्टेबल को साथ लिया और सोचा कि ये रात ज़ाया न की जाए। रात को ही वहां जाने में ये फ़ायदा था कि उस वक्त लोग घरों में मिल जाते हैं। ये एड्रेस कैंट का नहीं, अम्बाला सिटी का था। हम इस एड्रेस पर पहुंच गए और कांस्टेबल को वापस भेज दिया। दरवाजे पर दस्तक दी। ये पुराने टाइप का मकान था, लेकिन बड़ा अच्छा था, जिससे पता चलता था कि यहाँ रहने वाले बड़ी अच्छी हैसियत के लोग हैं। इत्तेफाक से दरवाज़ा उसी आदमी ने खोला जो हमें मतलूब था। वो 30-32 साल की उम्र का आदमी था। हम वर्दी में नहीं थे। आज भी CIA के अफसर और दीगर ओहदों के आदमी और कांस्टेबल भी प्राइवेट कपड़ों में तफ्तीश करते हैं। मैं तो हिंदुस्तानी था। दरवाज़ा खोलने वाला आदमी एक अंग्रेज़ को देखकर खासा घबराया और उसके मुंह से आवाज़ भी न निकली। खत में दोस्त ने अपना नाम लियाकत अली लिखा था, जिसने दरवाज़ा खोला था। इसे मैंने ये ना कहा कि हम लियाकत अली से मिलने आए हैं, बल्कि यूँ कहा, आप लियाकत अली साहब मालूम होते हैं। उसने आहिस्ता से और ऊपर नीचे सर हिलाया, जिसका मतलब ये था कि वो लियाकत अली ही है। मैंने जब उसे ये बताया कि हम CIA के इंस्पेक्टर हैं और एक इंक्वायरी के सिलसिले में आए हैं, तो उसका रंग बिल्कुल ही पीला पड़ गया। 3-4 सेकंड तो वो आंखें फाड़े हमें देखता ही रहा।
پھر اچانک بیدار ہو گیا اور اپنی گھبراہٹ کو ایک مسکراہٹ میں چھپانے کی کوشش کی۔ وہ ہمیں اندر بیٹھک میں لے گیا۔ وہ اتنا سا بیدار ہو چکا تھا یا اتنا نارمل ہو گیا تھا کہ اس نے ہم سے پوچھا کہ ہم چائے پئیں گے یا وہ کیا خدمت کریں۔ آپ تشریف رکھیں، میں نے کہا۔ اتنا زیادہ گھبراہٹ کی بھی ضرورت نہیں، ہم اتنی سی خدمت لینا چاہتے ہیں کہ آپ سے جو بات پوچھیں وہ ہمیں صحیح صحیح بتا دیں۔ ہم آپ سے رہنمائی لینے آئے ہیں۔ میں نے جیب سے لفافہ نکالا اور اس پر لکھا ہوا ایڈریس اسے دکھا کر پوچھا کہ یہ اسی کا لکھا ہوا ہے؟ اس نے بلا حیل و حجت کہا کہ یہ اسی کا لکھا ہوا ہے۔ پھر میں نے لفافے میں سے خط نکال کر اس کے ہاتھ میں دیا اور پوچھا کہ یہ خط اس نے لکھا تھا؟ اس نے فوراً تسلیم کر لیا کہ یہ اسی نے لکھا تھا۔ کیا آپ کو اس خط کا جواب ملا تھا؟ انسپکٹر کلارک نے پوچھا۔ نہیں، لیاقت علی نے جواب دیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی آپ کو جواب ملے گا۔ میں نے کہا، وہ جواب تو ضرور دے گا۔ اس نے کہا، ہماری دوستی کوئی کچی دوستی نہیں۔ دوستی تو کچی نہیں، میں نے کہا، لیکن آپ کا دوست دنیا سے اٹھ گیا ہے، بلکہ دنیا سے اٹھا دیا گیا ہے۔ انسپکٹر کلارک نے کہا، وہ قتل ہو گیا ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ لیاقت نے آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے کچھ دیر ہمیں دیکھا اور پوچھا، اس قتل کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ کی یہ اطلاع صحیح ہے۔ اس کی اس حیرت زدگی اور رد عمل کو دیکھ کر کم از کم مجھے تو یقین ہونے لگا کہ مقتول کے قتل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لیاقت علی نے بتایا کہ مقتول امبالہ کا ہی رہنے والا تھا اور اس کا گھر یہاں قریب ہی ہے۔ اس نے میرے پوچھنے پر یہ بھی بتایا کہ مقتول کی ماں زندہ ہے، ایک بڑا بھائی ہے، بھائی کی بیوی ہے، بچے بھی ہیں اور مقتول کی 2 بڑی بہنیں بھی ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے اپنے سسرال میں ہیں۔ یہ سب باتیں سن کر میں نے سوچا کہ مقتول پراسرار سا آدمی تھا۔ اس نے دلی میں یہ کیوں بتایا تھا کہ وہ دنیا میں اکیلا ہے اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں؟ اس سوال کا جواب لیاقت علی دے سکتا تھا۔ کیا اس کی یہاں کسی کے ساتھ دشمنی تھی؟ انسپکٹر کلارک نے پوچھا۔ بالکل نہیں صاحب، لیاقت علی نے بتایا، وہ کسی کے ساتھ دشمنی رکھنے والا آدمی نہیں تھا۔ وہ تو پکا مذہب پرست اور صوم و صلات کا سختی سے پابند تھا۔ کیا بھائی کے ساتھ اس کا جائیداد پر کوئی تنازع چل رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ بالکل نہیں صاحب، لیاقت علی نے جواب دیا، وہ لڑائی جھگڑے اور تنازعات کھڑے کرنے والا آدمی تھا ہی نہیں۔ میرے کہنے پر لیاقت علی نے مقتول کے متعلق ساری تفصیلات بتائیں جو اس طرح تھیں۔ یہ میں بتا ہی چکا ہوں کہ مقتول کا ایک بڑا بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ باپ کے ساتھ مقتول کو بہت پیار تھا۔ مقتول زندہ دل لڑکا تھا، ہنسی مذاق کرتا اور ہر قسم کا مذاق خندہ پیشانی سے برداشت کرتا تھا۔ ورزش کا شوقین چھوٹی عمر میں ہی ہو گیا تھا۔ باڈی بلڈنگ تو اس کی ہابی بن گئی تھی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ وہ مجاہد بننا چاہتا تھا۔ تنگ نظر اور محدود سی ذہنیت کے لڑکوں کو تو وہ ذرا سا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس خاندان میں مذہب پرستی زیادہ تھی۔ مقتول میٹرک میں پہنچا تو اس کا باپ مختصر سی علالت کے بعد فوت ہو گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے مقتول بھی باپ کے ساتھ ہی فوت ہو گیا ہو۔ وہ اسکول میں بھی روتا اور گھر میں اس کی عمر بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی زندہ دلی واپس آ رہی تھی، بلکہ اب یوں ہوتا تھا کہ اس کی زندہ دلی پر سنجیدگی غالب آ جاتی تھی۔ اس کی عمر 22-23 سال ہوئی تو جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی روزگار کے دروازے کھل گئے۔ ٹھیکیداریاں اور سپلائی کا کام بہت ہی بڑھ گیا۔ ایک مسلمان ٹھیکیدار کا کام ایسا چلا اور پھیلا کہ اس نے چند آدمیوں کو ملازم رکھ لیا اور کسی کے کہنے پر اس نے مقتول کو بھی اپنے ہاں ملازمت دے دی۔ مقتول عقل اور جسم کا تیز تھا، اس لیے اس نے بڑی اچھی پوزیشن بنا لی اور ٹھیکیدار کا منظور نظر ہو گیا۔ فطرت کے لحاظ سے وہ دیانتدار تھا۔ اس کا کام صرف دفتر میں ہی نہیں تھا، بلکہ ٹھیکیدار نے اسے اپنے کاروبار کی فیلڈ میں لگا لیا۔ مقتول افسروں تک سے ملتا اور پھنسے ہوئے بلوں کی وصولی کرا لیا کرتا تھا۔ کہیں رشوت دینی پڑتی تو وہ خود ہی سودا کر کے دے دلا کر کام نکال لیا کرتا تھا۔ ہندوستان کی آزادی کی باتیں تو ہوتی ہی رہتی تھیں اور ہندو اور مسلم لیڈر اخباری بیان جاری کرتے اور تقریریں بھی کرتے رہتے تھے، لیکن ایک اور نعرہ جو پہلے بھی لگتا تھا جنگ کے دوران اور تیز ہو گیا، اور یہ تھا انقلاب زندہ باد۔ یہ ایک انقلابی گروہ تھا جو ہندوستان میں انقلاب لانا چاہتا تھا۔ اس انقلابی گروہ کے لیڈر زیادہ تر ہندو تھے، لیکن کچھ مسلمان بھی ان میں شامل ہو گئے تھے۔ مقتول بھی یکلخت انقلابی ہو گیا۔
اور اس نے ہندوستان کی آزادی کی باتیں شروع کر دیں۔ وہ کانگریس کا باقاعدہ کارکن بن گیا جو خالصتاً ہندوؤں کی پارٹی تھی۔ وہ روز بروز انقلابی اور جوشیلا ہوتا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے صوم و صلات کی پابندی بھی جاری رکھی اور اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھ لی تھی۔ اس دوران اس کی شادی ہو گئی۔ چند مہینے ٹھیک ٹھاک گزرے۔ اس کے بعد بیوی کے ساتھ اس کی دلچسپی ختم ہو گئی اور گھر میں ناچاکی شروع ہو گئی۔ لیاقت علی نے بتایا کہ مقتول کی بیوی بڑی اچھی اور نیک شریف لڑکی تھی اور اس کے والدین اور خاندان کے دیگر لوگ بھی بہت اچھے اور نیک لوگ تھے، لیکن مقتول کا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتا تھا۔ مقتول کا دل ایسا اچاٹ ہوا کہ اس نے ٹھیکیداری کی نوکری چھوڑ دی۔ کچھ عرصہ فارغ رہ کر پھر نوکری شروع کر دی۔ بیوی کی حالت یہ تھی کہ کبھی وہ تنگ آ کر اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاتی اور اس کے ماں باپ اور مقتول کی ماں اسے راضی کر کے پھر لے آتے اور مقتول کو سمجھاتے کہ وہ اپنی بیوی کو سنبھالے، لیکن مقتول توجہ نہیں دیتا تھا۔ میں لیاقت علی سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ مقتول اپنی بیوی سے کیوں اکتا گیا تھا۔ لیاقت علی نے خود ہی بتایا کہ ایک ہندو بیوہ کے ساتھ مقتول کی دوستی ہو گئی تھی۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہندو لڑکی اگر شادی کے پہلے روز بھی بیوہ ہو جائے یا کبھی بھی بیوہ ہو جائے تو وہ اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاتی ہے، لیکن اس کی دوسری شادی نہیں ہو سکتی۔ اسے منحوس سمجھا جاتا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ بات نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کی عزیز سہیلیاں بھی اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ یہ ہندو لڑکی نوجوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ یہ معمولی سے گھرانے کی لڑکی تھی لیکن بہت ہی خوبصورت۔ وہ پہلے تو اپنے گھر میں ڈھکی چھپی رہی، کبھی کبھاری باہر نکلتی تھی، پھر ایسی باہر نکلی کہ اس نے دوستیاں لگانا شروع کر دیں۔ اس نے 2-3 دوست بدلے اور کہیں جا کے مقتول کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہو گیا۔ مقتول اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ سب کہتے تھے کہ یہ ناجائز تعلقات والی دوستی ہے، لیکن مقتول اسے پاکیزہ محبت کہتا تھا۔ اس لڑکی کی خاطر مقتول نے اپنی بیوی کو ٹھکرا دیا تھا اور اپنے گھر میں چین اور سکون نہیں رہنے دیا تھا۔ مقتول اور اس خوبصورت ہندو بیوہ کی دوستی خاصی مشہور ہو گئی۔ لیاقت علی نے بتایا کہ اس لڑکی نے مقتول کے ساتھ دوستی قائم رکھی اور باقی تمام دوست چھوڑ دیے اور وہ کسی اور کے ساتھ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ اس ہندو لڑکی کا نام رانی تھا۔ ہمیں اس سوال کا جواب مل گیا کہ یہ رانی کون ہے۔ پھر یہ لڑکی اچانک غائب ہو گئی۔ مقتول کی دوستوں نے بڑی ہی بے چینی اور ذہنی اذیت کی حالت میں اسے دیکھا۔ وہ اس لڑکی کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ آخر پتہ چلا کہ اس لڑکی کا باپ اسے دلی کے آشرم میں چھوڑ آیا ہے۔ مقتول اداس اور زندگی سے مایوس رہنے لگا۔ آپ کو معلوم تو ہوگا کہ یہ آشرم کیا چیز ہوتی ہے۔ آشرم مہاتما گاندھی نے کھلوائے تھے اور یہ ہندوستان کے 3-4 بڑے بڑے شہروں میں تھے۔ جو ہندو لڑکیاں بیوہ ہو جاتی تھیں ان میں سے اکثر کے والدین انہیں کسی قریبی آشرم میں چھوڑ آتے تھے۔ آج کل بھی ہندوستان میں یہ آشرم کھلے ہوئے ہیں۔ ان کے انچارج اور منتظم ہندوؤں کے پنڈت ہوتے تھے۔ میں آپ کو اپنے وقتوں کی بات سنا رہا ہوں۔ ہندو ذہنیت بڑی ہی گندی ذہنیت ہے۔ آشرم میں نوجوان اور بڑی ہی خوبصورت لڑکیاں بھی جاتی تھیں۔ ایک تو یہ پنڈت خود انہیں خراب کرتے تھے اور پھر یہ سلسلہ چلا کہ آشرم عصمت فروشی کے باقاعدہ اڈے بن گئے۔ ان پنڈتوں نے امیر کبیر تماش بینوں کو لڑکیاں سپلائی کرنی شروع کر دیں۔ گورنمنٹ کے اعلیٰ افسروں کو خوش رکھنے کے لیے بھی ان لڑکیوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ لیاقت علی نے بتایا کہ رانی کو دلی کے آشرم میں بھیج دیا گیا تھا اور پھر یہ کہ 4-5 مہینے پہلے ہی مقتول کی ذہنی حالت ایسی بگڑی کہ ایک روز وہ لیاقت علی کو بتا کر دلی چلا گیا اور یہ کہہ گیا کہ وہ کسی دینی مدرسے یا مسجد میں بیٹھ جائے گا اور باقی عمر گوشہ نشینی میں گزارے گا۔ مقتول نے دینی تعلیم اچھی خاصی حاصل کر لی تھی۔ پھر مقتول نے دلی سے لیاقت علی کو خط لکھا اور بتایا کہ اس نے ایک مسجد کی امامت کر لی ہے۔ اس خط میں اس نے یہ بھی لکھا کہ اسے رانی مل گئی ہے، لیکن وہ آشرم کی قید سے نکل کر اجمیری گیٹ کی قید میں چلی گئی ہے۔ لیاقت علی نے اپنی رائے یہ دی کہ مقتول ذہنی مریض ہو گیا تھا۔ ہم نے لیاقت علی سے کہا کہ وہ ہمیں مقتول کے گھر لے چلے۔ وہ ہمیں ساتھ لے کر چل پڑا۔ مقتول کے گھر والے گہری نیند سوئے تھے۔ تیسری دستک پر دروازہ کھلا۔ یہ کوئی معمولی سا مکان نہیں تھا بلکہ بڑی اچھی حویلی تھی۔ دروازہ مقتول کے بڑے بھائی نے کھولا تھا۔ اس کی شکل و صورت اور انداز سے ہی پتہ چلتا تھا کہ پروقار اور معزز آدمی ہے۔ اس نے بڑی شائستگی اور ادب سے ہمارا استقبال کیا۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم CIA کے انسپکٹر ہیں۔ وہ کچھ پریشان ہوا اور بولا کہ اندر تشریف لے آئیں، باہر کھڑے رہنا مناسب نہیں۔
اندر لے جا کر اس نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا۔ بیٹھک کا فرنیچر اور آرائش و زیبائش کی دیگر اشیاء دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ اونچی حیثیت کے لوگ ہیں۔ مقتول کا بھائی ہمیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے آہستہ آہستہ بتانے کی بجائے کیوں نہ فوراً بتا دیا جائے کہ اس کا چھوٹا بھائی دلی میں قتل ہو گیا ہے۔ میں نے موزوں الفاظ میں پوری ہمدردی کر کے اسے یہ خبر سنائی تو بیچارہ کچھ دیر تو میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اور انسپکٹر کلارک نے بھی اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور میں نے افسوس کا اظہار کیا کہ یہ پوری خبر مجھے ہی سنانی تھی۔ اگر میری ڈیوٹی نہ ہوتی تو میں یہاں آتا ہی نہ۔ قتل کس نے کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اور قتل کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ یہاں ہم آپ سے یہی دریافت کرنے آئے ہیں۔ میں نے کہا وہاں تو اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی بلکہ سب اس کی تعریف کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں اور اسے یاد کر کے روتے بھی ہیں۔ وہ ان لوگوں کا امام تھا۔ کیا آپ اپنے بھائی کے متعلق کوئی ایسی بات بتا سکتے ہیں جس سے ہمیں یہ سراغ ملے کہ اسے کیوں اور کس نے قتل کیا ہے؟ اس طرح ہماری بات چلی اور مقتول کے بھائی نے مقتول کی پچھلی باتیں سنانی شروع کر دیں۔ میرا یہ بھائی کسی کا دشمن نہیں تھا، مقتول کے بھائی نے کہا، وہ خود ہی اپنا دشمن بن گیا تھا۔ دراصل ہمارے والد صاحب کی وفات نے اس لڑکے کو ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ ذرا تضاد ملاحظہ کریں، ایک طرف تلاوت قرآن اور صوم و صلاۃ کی اتنی پابندی کہ دوسروں کو بھی تلقین کرنا اور دوسری طرف ہندوؤں پر اندھا اعتماد اور ان سے دوستی اور پھر ہندوؤں کی جماعت میں شامل ہو کر انقلابی نعرے لگانا، ایک طرف ہندو لیڈروں کو ہندوستان کا نجات دہندہ سمجھنا اور دوسری طرف جہاد کا ایسا جوش کہ قرآن و حدیث کے حوالے دے دے کر مسلمان کو جہاد کا سبق دینا۔ گھر میں نیک سلیقہ شعار اور خوبصورت بیوی موجود ہے لیکن اس نے ایک ہندو بیوہ کے ساتھ دوستی لگا لی اور جب مجھے پتہ چلا تو میں نے اسے برا بھلا کہا۔ اس نے یہ جواب دیا کہ اس لڑکی کو وہ مسلمان کر رہا ہے اور پھر وہ اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ موجودہ بیوی کو وہ طلاق دینا چاہتا تھا۔ میں نے اسے اور زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کی تو اس نے کہا کہ ایک کافر عورت کو مسلمان کر کے اس کی زندگی سنوار دینے سے زیادہ ثواب ملتا ہے اور یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اپنی بیوی کے متعلق اس نے کہا کہ یہ ابھی نوجوانی کی عمر میں ہے، اس کی تو کسی اور جگہ بھی شادی ہو سکتی ہے۔ مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ ہندوؤں کو پتہ چل گیا تو وہ اسے قتل کر دیں گے۔ میں نے اپنے 2-3 ہندو دوستوں سے کہا تھا کہ وہ اس بیوہ کے باپ کو کہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو کسی آشرم میں بھیج دے کیونکہ وہ اس کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے۔ میرے ان دوستوں نے اس لڑکی کے باپ کو یہ مشورہ دیا تو باپ نے لڑکی کو آشرم میں بھیج دیا۔ مجھے اطمینان تو ہو گیا لیکن کچھ دنوں بعد ہی میرا یہ بھائی بھی دلی چلا گیا اور وہاں سے اس نے لکھا کہ اب وہ ایک مسجد میں امام بن گیا ہے۔ اس نے دینی تعلیم تو بہت حاصل کر لی تھی لیکن اپنے دماغ میں مذہب کو ایک جنون بنا کر پھل لیا تھا۔ میں اس کا مستقبل کچھ اور بنانا چاہتا تھا لیکن میرا یہ بھائی بدقسمت تھا کہ میری حیثیت سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ یہ تو ہم نے اندازہ کر لیا تھا کہ مقتول ذہنی مریض تھا اور وہ تضاد کے مرض میں بھی مبتلا تھا۔ یہاں حادثہ یہ ہوا کہ اس نفسیاتی مریض نے کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ قتل ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس قتل کا باعث کیا تھا۔ مقتول کے بھائی نے مقتول کی گزری ہوئی زندگی کی تقریباً وہی باتیں سنائیں جو اس کا دوست لیاقت علی سنا چکا تھا۔ بڑے بھائی نے کچھ اور باتیں ایسی سنائیں جو لیاقت علی کی زبان پر نہیں آئی تھیں۔ بڑے بھائی نے سنایا کہ مقتول نے ٹھیکیدار کی نوکری چھوڑ دی تھی اور اس نے انقلاب زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے تھے۔ بڑے بھائی نے خاص طور پر دیکھا کہ جب اس نے نوکری چھوڑ دی تو بھی وہ گھر پیسے لاتا تھا بلکہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ لاتا اور اپنی ماں کو دیتا تھا اور اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہوتے تھے کہ بھائی کے بیوی بچوں کے اخراجات بھی پورے کر دیتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ مہینے میں 2-3 دن اور راتیں گھر سے غائب رہتا تھا۔ تیسری بات یہ کہ اس نے جاپانیوں کا پروپیگنڈا اس طرح شروع کر دیا تھا جیسے جاپانی ہندوستان کو آزاد کرانے آئے ہوں۔ مقتول کے بھائی نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ مقتول کو اس کے دوست لیاقت علی نے گمراہ اور خراب کیا تھا۔ مقتول لیاقت کو اپنا ہمدرد اور مخلص دوست سمجھتا تھا۔ وہ جنگ عظیم کے عروج کا دور تھا۔ ہندوستان میں جرمنی اور جاپان کے جاسوسوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ کئی ہندوستانی جرمنی اور جاپان کے ایجنٹ بن گئے تھے۔ جاسوسی کے کئی درجے ہوتے ہیں اور ان میں ایک درجہ ہوتا ہے 5th کالم۔ انہیں تہذیب کار بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس ملک سے انہیں تنخواہ یا الاؤنس ملتا ہے
اس ملک کا پروپیگنڈا ایسے کرتے ہیں جیسے وہ فرشتوں کا ملک ہو۔ ان کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے، مثلاً جاپانیوں نے برما پر قبضہ کر لیا تھا۔ جاپان کے ہندوستانی ایجنٹوں نے ہندوستان میں جاپانی فوج کی ایسی باتیں پھیلانی شروع کر دی تھیں جیسے جاپانیوں میں مافوق الفطرت طاقت ہو۔ مثلاً جاپان کے ہندوستانی ایجنٹوں نے عام لوگوں پر ہی نہیں بلکہ انگریزوں کی انڈین آرمی پر بھی جاپانی فوج کی دہشت طاری کر دی تھی۔ میرا خیال تھا کہ مقتول اگر جاپانیوں کا ایجنٹ بن گیا تھا تو اس کے ذمے 5th کالم کا ہی کام ہوگا۔ مقتول کے بھائی نے یہ بات یقینی طور پر نہیں کہی تھی کہ مقتول جاپانیوں کا ایجنٹ بن گیا تھا، پر اسے شک تھا۔ مقتول کے دوست لیاقت علی کے متعلق مقتول کے بھائی نے یہ نہیں کہا تھا کہ لیاقت علی جاپانیوں کا ایجنٹ تھا، اس نے کہا تھا کہ لیاقت علی نے مقتول کو خراب کیا تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا ہوں، اور وہ یہ کہ میں نے لیاقت علی سے کہا تھا کہ اس نے اس خط میں مقتول کو کچھ دھمکیاں دی ہیں، وہ یہ بتائے کہ مقتول نے کیا کیا تھا۔ اس کے جواب میں لیاقت علی نے کہا تھا کہ اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اس طرح نہ اچاڑے اور ایک ہندو بیوہ کے پیچھے اپنا گھر برباد نہ کرے، بیوہ بھی ایسی جس کے 2-3 آدمیوں کے ساتھ غلط تعلقات رہ چکے تھے۔ لیاقت علی نے کہا تھا کہ اس نے مقتول کو دھمکی نہیں دی بلکہ یہ لکھا تھا کہ اس نے اپنا گھر اجاڑا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ بہرحال لیاقت علی نے ہمیں قائل کر لیا تھا کہ اس نے مقتول کو ایک مخلص دوست کی حیثیت سے یہ باتیں لکھیں اور اسے انجام سے ڈرایا تھا۔ مقتول کے بڑے بھائی نے بھی لیاقت علی جیسی باتیں کیں اور کہا کہ وہ مقتول کو ڈراتا رہتا تھا کہ وہ ایک غیر مذہب کی لڑکی کے پیچھے اپنا گھر برباد نہ کرے، ورنہ ایک دن وہ ایسا پچھتائے گا کہ اس کے حصے میں صرف تباہی آئے گی اور وہ زندگی کو خوشحال نہیں دیکھ سکے گا۔ میں نے مقتول کے بڑے بھائی سے مقتول کے سالوں کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ یہ شک کیا جا سکتا تھا کہ مقتول کے سالوں نے اس سے انتقام لیا ہو کہ مقتول نے ان کی بہن کو بہت پریشان کیا ہوا تھا، نہ طلاق دیتا تھا نہ اسے آباد کرتا تھا۔ مقتول کے بھائی نے بتایا کہ ان لوگوں پر تو شک کیا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ وہ مرے مٹے سے اور بڑے ہی بھلے آدمی ہیں۔ اس نے کہا کہ ان بھائیوں پر اسے رحم آتا ہے کہ وہ منت سماجت کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مقتول کے گھر سے ہم کچھ شک و شبہ لے کر نکلے لیکن سراغ والی کوئی بات نہیں تھی۔ ہم جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو انسپکٹر کلارک نے کہا کہ ہو سکتا ہے مقتول کو ہندوؤں نے ہی قتل کیا ہو کیونکہ اس نے ان کی بیوہ لڑکی کے ساتھ دوستی لگا لی تھی اور اسے مسلمان کرنے کی کوشش میں تھا۔ میں نے اس کا یہ شک یوں رفع کر دیا کہ ہندوؤں نے اس بات پر اگر اسے قتل کرنا ہوتا تو وہ اپنی لڑکی کو آشرم میں نہ بھیجتے بلکہ مقتول کو قتل کر دیتے۔ اب لڑکی دلی کے آشرم میں تھی اور مقتول دلی کی ایک مسجد کا امام تھا، لیکن لیاقت علی نے کہا ہے کہ مقتول کو رانی دلی میں مل گئی ہے۔ انسپکٹر کلارک نے مجھے یاد دلایا یہ واردات ہندو نے ہی کی ہے اور اس کا باعث رانی ہے۔ انسپکٹر کلارک نے یہ بات کہہ کر میرے ذہن میں بھی شک پیدا کر دیا۔ میں نے رانی کے گھر کا ایڈریس مقتول کے بڑے بھائی سے لے لیا تھا۔ اگلی صبح ہم وہاں جا پہنچے۔ رانی کا باپ دکاندار تھا، وہ گھر سے جا چکا تھا۔ ہم نے اس کے ایک بیٹے کو اس کی دکان پر بھیجا کہ اسے گھر بلا لائے۔ لڑکا دوڑا گیا اور باپ کو ساتھ لے آیا۔ میں نے جب اپنا اور انسپکٹر کلارک کا تعارف کرایا تو یہ ہندو دکاندار تھر تھر کانپنے لگا اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے لیکن کہہ کچھ بھی نہ سکا، اس کے ہونٹ کانپتے رہ گئے۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ اس پر کوئی الزام نہیں اور ہم اسے گرفتار کرنے نہیں آئے۔ کیا آپ کی بیٹی رانی جو بیوہ ہو گئی تھی دلی کے آشرم میں ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا اس کا کوئی سراغ ملا ہے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ مل گئی ہے۔ کیا وہ آشرم میں نہیں ہے؟ انسپکٹر کلارک نے پوچھا۔ نہیں صاحب بہادر، رانی کے باپ نے جواب دیا، میں نے اسے آشرم میں داخل کرا دیا تھا لیکن 1 ہی مہینے بعد مجھے وہاں سے تحریری اطلاع بھیجی گئی کہ رانی آشرم سے بھاگ گئی ہے۔ پھر اسے کہیں تلاش نہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ کہاں تلاش کرتا ہے جناب، ہندو نے جواب دیا، میں دلی آشرم میں گیا تھا، ان سے پوچھا تھا کہ وہ کب اور کس طرح بھاگی ہے لیکن وہاں سے کوئی تسلی بخش جواب ہی نہیں ملا۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ اس پر رقت طاری ہو گئی تھی اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ روتی ہوئی سی آواز میں اس نے کہا، ہماری قسمت تو دیکھو جناب، اس کی شادی کو تو 1 سال ہی گزرا تھا کہ وہ بیوہ ہو گئی، میرے گھر رہی تو ہماری بہت بدنامی ہوئی۔ میں نے اسے آشرم میں اس لیے داخل کیا تھا کہ وہاں پنڈت اسے اپنے دھرم کے سبق دیں گے تو اس کا من راضی ہو جائے گا،
लेकिन वो वहाँ से गायब हो गई। मैं ये समझकर चुप हो गया कि वो मर गई है। मैंने पूछा तो उसने बताया कि उसने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस को नहीं दी थी। बात यह है कि हिंदू बड़ी खुदगर्ज और शफाक कौम है। यह हिंदू अंदर से खुश हुआ होगा कि उसकी बेटी लापता हो गई है, और वो इस पर भी खुश हुआ होगा कि बेटी इसके घर में वापस नहीं आएगी, वरना फिर इसकी बदनामी का बायस बनती। हिंदू बनिए पैसे पैसे पर मरते हैं। इन्हें नेक नामी और बदनामी से कोई गर्ज नहीं होती। पैसा बचना चाहिए। रानी के बाप को रानी की गुमशुदगी पर यह खुशी भी हुई होगी कि बेटी की गुमशुदगी से उसके घर के अखराजात में एक फर्द की बचत हो रही है। लाला जी, मैंने कहा, आपकी बेटी की दोस्ती एक मुसलमान के साथ हो गई थी। क्या आपको दोस्ती का पता चल गया था? जी महाराज जी, उसने जवाब दिया, मुझे पता चल गया था, इसीलिए मैंने बेटी को आश्रम में दाखिल करा दिया था। इससे पहले आपको एक और बात का भी पता चला होगा। मैंने कहा, वो बात यह है कि आपकी बेटी ने 2-3 और आदमियों के साथ भी गलत किस्म का ताल्लुक पैदा कर लिया था। इस वक्त आपने अपनी बेटी को आश्रम में दाखिल कराने की क्यों नहीं सोची? क्या बताऊं महाराज, उसने बड़े ही परेशानी के लहजे में जवाब दिया। मुझ जैसा बदकिस्मत बाप और कौन हो सकता है। मुझे सब कुछ पता चलता रहा, लेकिन बेटी बेलगाम हो गई थी। वो मेरी बात पर तो ध्यान ही नहीं देती थी। भाइयों ने इसे मारा पीटा तो भी वो बाज नहीं आई। सच्ची बात तो यही है जनाब, उसने एक मुसलमान के साथ वैसी ही दोस्ती लगा ली, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि इस तरह तो हमारा धर्म भी भ्रष्ट हो गया है। मेरे कानों में ये बात भी पड़ी कि मेरी बेटी इस मुसलमान के कहने पर मुसलमान हो रही है। फिर मेरे पास 2 हिंदू आए और उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि बेटी को दिल्ली आश्रम में दाखिल करा दो, वरना ये मुसलमान हो जाएगी और मुसलमान की बीवी बनकर हम सबके सामने फिरती रहेगी। मैंने इनकी बात मान ली और बेटी को दिल्ली आश्रम में छोड़ आया। क्या आपकी बेटी का वो मुसलमान दोस्त यही है? इंस्पेक्टर क्लॉक ने पूछा। मैं तो उसे जानता ही नहीं था, रानी के बाप ने जवाब दिया। इसे कभी देखा भी नहीं था और मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है कि वो यहाँ है या कहीं चला गया है। मैंने और इंस्पेक्टर क्लॉक ने इस पर बहुत ज़्यादा जिरह की और सवालों जवाब का सिलसिला खासी देर तक चलाया। हम ये मालूम कर रहे थे कि इसे ये मालूम है या नहीं कि मकतूल इसकी बेटी का दोस्त था। इसकी बातों से और हमारे सवालों के जवाबों से पता चलता था कि वो मकतूल को नहीं जानता था। हम बड़ी अच्छी तरह छानबीन करके वहाँ से वापस आ गए और उसी रोज़ गाड़ी में बैठे और वापस दिल्ली पहुँच गए। हम अगले रोज़ आश्रम में चले गए और ये बताकर कि हम पुलिस के अफसर हैं। वहाँ के पंडित इंचार्ज से रिकॉर्ड तलब किया। रानी के बाप ने रानी के दाखिले की जो तारीख और महीना बताया था, इसके मुताबिक रजिस्टर देखा तो रानी का नाम मौजूद था। पंडित से पूछा तो उसने बताया कि 1 ही महीने बाद ये लड़की आश्रम से गायब हो गई थी। अगर हम इस वारदात की तफ्तीश कर रहे होते कि आश्रम से ये लड़की लापता हो गई है, तो हम इस पंडित से और आश्रम में काम करने वाले दूसरे आदमियों और औरतों से पूछगछ करते और हमारा अंदाज कुछ और होता। लेकिन हमें इससे कोई गर्ज नहीं थी कि इनकी जो लड़की गुम हुई है, हम इसे तलाश करके आश्रम के हवाले कर दें। आश्रम वालों ने रानी के बाप को तहरीरी इतला दे दी थी कि इनकी लड़की लापता हो गई है और फिर उन्होंने रजिस्टर पर लिख लिया था कि लड़की लापता है। एक बात तो बताएं पंडित जी महाराज, मैंने अपनी दिलचस्पी की खातिर पूछा। एक बार लड़की लापता हो गई है और आपने पुलिस को इतला नहीं दी और जरा सी भी कोशिश या कार्रवाई नहीं की कि लड़की का खुरा खोज हासिल किया जाए। आपका ये रवैया ऐसा क्यों है? जनाब इंस्पेक्टर जी, पंडित ने जवाब दिया, हमने यहाँ बड़े मजबूत हिफाजती इंतजामात कर रखे हैं। कभी कभार कोई लड़की भाग जाती है। हम इन लड़कियों को और बड़ी उम्र की बेवा औरतों को दस्तकारी सिखाते हैं और अपने मजहब की तालीम देते हैं और इनका ध्यान ज्ञान परमात्मा की तरफ कर देते हैं और फिर इन्हें कपड़ा लत्ता और खाना दाना भी देते हैं। फिर भी कोई लड़की भाग जाए तो हम इसे कहाँ ढूंढते फिरें? हम किसी भी औरत को दाखिल करते वक्त उसके रिश्तेदारों को बता देते हैं कि यह अगर भाग गई तो इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। हम सिर्फ ये तस्दीक करना चाहते थे कि रानी यहाँ से भाग गई है। तस्दीक हो गई। इंस्पेक्टर क्लॉक ने मुझे अंग्रेजी में कहा कि वो अंदर से आश्रम देखना चाहता है। इसके लिए ये बात बड़ी अजीब थी कि कोई हिंदू लड़की नौजवानी में ही बेवा हो जाए तो इसकी शादी नहीं की जाती और 5 लड़कियों को आश्रम में भेज दिया जाता है। वो देखना चाहता था कि ये लड़कियां आश्रम में रहती किस तरह हैं। पंडित से कहा कि वो हमें अंदर ले चले, हम इन औरतों को एक नज़र देखना चाहते हैं।
पंडित इनकार नहीं कर सकता था। उसका ख्याल यही होगा कि हम तफ्तीश के सिलसिले में पूरा आश्रम देखना चाहते हैं। वो हमें अंदर ले गया और औरतें दिखाईं। इनमें कुछ औरतें अधेड़ उम्र थीं। उन्होंने घूंघट निकाल लिए या इनमें से बाज़ अपने कमरों में चली गईं, लेकिन जो जवां साल थीं या नौजवान थीं वो बाहर निकल आईं और हमें देखने लगीं। इन लड़कियों का चूँकि मेरी इस कहानी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए मैं इनके साथ कोई ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं पहली मर्तबा इन बदनसीब लड़कियों को आश्रम में देख रहा था। इन लड़कियों के चेहरों पर उदासी थी और इनकी आंखों में ऐसा तासुर था जैसे वो हमें हसरत भरी निगाहों से देख रही हों। बाज़ लड़कियों के चेहरों के तासुरात से पता चलता था कि वो हमारे साथ बातें करना चाहती हैं। इनमें चंद एक लड़कियां तो बहुत ही खूबसूरत थीं। इन लड़कियों को देखकर मैं सिर्फ हैरत का इजहार कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर क्लॉक ने कहा, इन लड़कियों को देखकर ही हिंदुओं की ज़हनियत नंगी हो जाती है। क्या इससे बेहतर नहीं कि इन लड़कियों को जहर देकर मार ही दिया जाए? वहां से हम हेडक्वार्टर में चले गए और कयास के घोड़े दौड़ाने लगे। मेरे जहन में मकतूल के आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे, अजमेरी गेट, रानी। मैं और इंस्पेक्टर क्लॉक एक ही नतीजे पर पहुंचे थे, और वो ये कि रानी आश्रम से भागकर अजमेरी गेट के असमत फरोशों के पास पहुंच गई है या पहुंचा दिया गया है। मकतूल के दोस्त लियाकत अली का बयान था कि मकतूल रानी से दिल्ली में मिला था। यहाँ से हमारे जहनों में दो शक आए। एक ये कि मकतूल की कहीं रानी के साथ उस वक्त मुलाकात हो गई जब वो आश्रम में थी। उसने रानी को वहां से भगाया और कहीं छुपा कर रखा। हिंदुओं को पता चल गया और वो रानी को ले गए और मकतूल को कत्ल कर दिया। ये शक जरा कच्चा सा था, क्योंकि मकतूल ने मरते वक्त अजमेरी गेट का नाम लिया और साथ ये भी कहा था कि रानी को मालूम है। पहले तो हमें यही पता न था कि रानी कौन है, अब हमें रानी के मुतालिक मालूमात हासिल हो गई थीं। दूसरा शक ये था कि रानी अजमेरी गेट के किसी असमत फरोश के पास है और मकतूल के साथ उसकी मुलाकात हो गई और मकतूल ने इसे वहां से भगाने की कोशिश की और नाकाम रहा, या शायद कामयाब भी हो गया हो, और अजमेरी गेट के लोगों ने जिनके पास रानी थी मकतूल को कत्ल कर दिया। इंस्पेक्टर क्लॉक ने कहा कि रानी यकीनन अजमेरी गेट के अंदर मौजूद है। उसका सुराग लगाना बहुत ही ज़रूरी है, और सुराग जल्द ही मिल जाए तो अच्छा है। हमारे लिए यानी कि पुलिस के लिए ये सुराग लगाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। असमत फरोशों के बाज़ार पर पुलिस खास नज़र रखा करती थी। हमारे अपने यानी कि CIA के मुखबिर थे और थाने के थे, जिस थाने के तहत अजमेरी गेट आता था। हमने सोचा कि हर तरफ से मुखबिर असमत फरोशों के इलाकों पर हमला कर दें। इस मकसद के लिए मैं और इंस्पेक्टर क्लॉक सब इंस्पेक्टर रज़ा के थाने में चले गए। मलिक साहब, सब इंस्पेक्टर रज़ा ने पहली बात ये बताई, पहले इमाम का बेटा तो पक्का बदमाश निकला है। इसे किसी जरिए से पता चल गया कि मैंने इसकी रिपोर्ट ली है। चूँकि इसका मेल मुलाकात बदमाशों के साथ है, इसलिए इसे पता चल गया कि इसकी निगरानी हो रही है और मुखबिरों ने इसकी रिपोर्ट थाने पहुंचाई है। वो तो जनाब सीधा मेरे पास आ गया और आते ही बोला कि आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? क्या मैं आपको कातिल लगता हूँ? मैंने इसे टालने की कोशिश की और इसे झूठी सच्ची तसल्ली देके कि इसके खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं और कोई शक भी नहीं, और इसे किसी ने जो कुछ भी बताया है वो बिल्कुल झूठ है। इसने ये अल्फाज कहे कि मुझे इस मस्जिद की इमामत इसलिए नहीं दी गई कि मैं बदमाशों का दोस्त हूँ और दरपर्दा बुरे काम करता हूँ, लेकिन जिसे इमामत दी गई है इसे मैंने 3 बार अजमेरी गेट के अंदर इस बाजार में देखा है। मैं समझा कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन इसने कहा कि वो गवाह पेश कर देगा। मैं और इंस्पेक्टर क्लॉक ये बात सुनकर हैरान ना हुए, क्योंकि हमें पहले ही शक था कि रानी असमत फरोशों के पास पहुंच गई है और मकतूल इसे मिला है। मुझे ख्याल आया कि मकतूल अगर वहां गया था तो बदी की खातिर नहीं गया, बल्कि रानी से मिलने गया होगा। इंस्पेक्टर क्लॉक ने सब इंस्पेक्टर रज़ा से कहा कि वो अभी पहले इमाम के बेटे को थाने बुलाए। 1 घंटे के इंतजार के बाद वो आ गया। उसकी दाढ़ी कुछ लंबी थी और लिबास से भी वो मौलवी ही लगता था। उसके सर पर कपड़े की टोपी थी। मैंने उसे अपने पास बिठाया। वो बड़े इत्तेफाक से मिला। इसे ज़रा सा भी डर था और न ही घबराहट थी कि इसे थाने बुलाया गया है और ये बुलावा कत्ल की उस वारदात के मुतालिक ही हो सकता है। मैंने उसमें ख़ास तौर पर खुद एतमादी देखी। ऐसी खुद एतमादी शरीफ लोगों में उस वक्त हुआ ही नहीं करती जब कभी उनका सामना पुलिस से हो जाए। मौलाना, मैंने इसे कहा, सुना है कि आपने मकतूल इमाम को 3 बार अजमेरी गेट के अंदर घूमते फिरते देखा है? हाँ साहब, उसने कहा, मैंने उसे उस जगह देखा था
جہاں صرف طوائف باز اور تماش بین جایا کرتے ہیں۔ مولانا، آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ آپ کا تو اس علاقے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے جہاں صرف تماش بین اور طوائف باز ہی جایا کرتے ہیں؟ میں وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے جواب دیا، لیکن اب میں نے اس میں کچھ گھبراہٹ دیکھی۔ کیا آپ تینوں بار وہاں سے گزرے تھے؟ میں نے پوچھا۔ آپ کہاں جایا کرتے ہیں؟ کیا آپ کو مجبوراً اس علاقے میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی رات کے وقت؟ اب اسے کچھ سوچ نہیں رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے متعلق یہ رپورٹ 100% صحیح ہے کہ یہ عصمت فروشوں کے ہاں جاتا ہے۔ کیا آپ نے مسجد کمیٹی کو نہیں بتایا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں بتایا صاحب، اس نے جواب دیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں کہ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ سب کہیں گے کہ چونکہ مجھے اس مسجد کی امامت نہیں ملی، اس لیے میں اس امام کو بدنام کر رہا ہوں، اور اب تو وہ بیچارہ قتل ہی ہو گیا ہے، اس لیے میں اچھا نہیں سمجھتا کہ میں اس پر کوئی الزام عائد کروں۔ میں نے مزید کریدنا شروع کر دیا۔ دراصل میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ رانی کہاں ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات اٹکی ہوئی تھی کہ مقتول اجمیری گیٹ میں جاتا ہے تو صرف رانی کے لیے ہی جاتا ہے۔ میں نے رانی کا سراغ لگانا تھا۔ میں پہلے امام مرحوم کے اس بیٹے سے یہی پوچھ رہا تھا کہ اس نے مقتول کو عصمت فروشوں کے علاقے میں کس کس جگہ دیکھا ہے۔ اس نے مقتول کو 3 دفعہ وہاں دیکھا تھا۔ 2 دفعہ اس نے ایک ہی جگہ دیکھا۔ وہ ایک 3 منزلہ فلیٹ تھا جس میں عصمت فروش ہی آباد تھے اور اپنا کاروبار چلاتے تھے۔ میں نے یہ فلیٹ اپنے ذہن میں رکھ لیا، امام کے بیٹے کو فارغ کر دیا۔ اس پر ہمیں کوئی شک نہیں تھا۔ پہلے شک ہوا تھا، وہ اس پوچھ گچھ میں ختم ہو گیا۔ اس سے تو ہمیں بڑا ہی کارآمد سراغ مل گیا تھا۔ اسے فارغ کر کے میں نے سب انسپکٹر رضا کو اپنی ضرورت بتائی اور کہا کہ وہ اپنے اس بازار کے مخبروں کو بلا کر کہے کہ وہ معلوم کریں کہ اس فلیٹ میں رانی نام کی ایک نوجوان لڑکی چند مہینے ہی ہوئے آئی ہے یا لائی گئی ہے۔ میں نے رضا کو یہ بھی بتایا کہ یہ لڑکی امبالہ کی رہنے والی ہے اور دلی کے آشرم سے بھاگی ہے یا اسے کسی بھی طرح دھوکے میں یہاں لایا گیا ہے۔ وہاں سے ہم اس تھانے میں چلے گئے جس کے تحت اجمیری گیٹ کا اندرونی علاقہ آتا تھا۔ اس تھانے کا SHO ایک ہندو سب انسپکٹر امر ناتھ تھا۔ اسے بھی اپنی یہ ضرورت بتائی جو رضا کو بتائی تھی، اور اسے کہا کہ وہ معلوم کر کے بتائے کہ رانی نام کی لڑکی اس فلیٹ میں ہے یا نہیں، وہ کہاں رہتی ہے۔ وہاں سے ہم اپنے ہیڈ کوارٹر میں واپس چلے گئے اور اپنے خاص مخبر بلوائے۔ وہ بڑے تجربے کار انفارمر تھے۔ وہ جب آئے تو انہیں بھی رانی کے متعلق تمام معلومات دے کر بھیج دیا۔ پولیس کے شعبہ CIA کو بڑے ہی زیادہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ تھانوں کے SHO وغیرہ CIA کے تفتیشی افسروں کے ساتھ جان لڑا کر تعاون کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہی تھانوں کے کیس CIA کے پاس جایا کرتے تھے اور متعلقہ SHO کی عزت اور بے عزتی CIA کے ہاتھ میں چلی جاتی تھی۔ وہ تو ہر طرح کوشش کرتے تھے کہ CIA کے تفتیشی افسروں کو خوش رکھیں۔ اگلے روز ہم اپنے آفس میں گئے تو تھوڑی ہی دیر بعد سب انسپکٹر رضا کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ رانی کا سراغ مل گیا ہے اور ہم جب چاہیں وہاں جانے کے لیے سب انسپکٹر رضا سے گائیڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نے رپورٹ یہ دی کہ رانی آشرم سے خود ہی آئی تھی، اسے زبردستی یا دھوکے سے نہیں لایا گیا، بلکہ وہ خود آئی اور اب اس دنیا میں یعنی کہ عصمت فروشوں کے بازار میں بہت ہی خوش ہے۔ اجمیری گیٹ کے علاقے کا ہندو SHO سب انسپکٹر امر ناتھ خود ہی ہمارے پاس آ گیا۔ یہ اس کی برخورداری کا مظاہرہ تھا۔ اس نے بھی رانی کا سراغ لگا لیا تھا اور وہی رپورٹ دی جو سب انسپکٹر رضا نے دی تھی۔ چونکہ امر ناتھ خود آیا تھا اس لیے اس نے بڑی لمبی رپورٹ دی، اور ساتھ ہمیں خوش کرنے کے لیے اس نے یہ بھی کہا کہ یہ تو بڑا ہی مشکل کام تھا جو اس نے کر دکھایا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ہم جس وقت بھی چھاپہ مارنا چاہیں وہ اپنا ایک ہیڈ کانسٹیبل گائیڈ کے طور پر ساتھ بھیج دے گا۔ میں نے اسے یہ کہہ کر بھیج دیا کہ ہم اس کے تھانے میں آئیں گے اور پھر رانی کے ٹھکانے پر جائیں گے اور وہ اپنا ایک گائیڈ ہمارے لیے تیار رکھے۔ ہم اسی وقت جا سکتے تھے، لیکن اس خیال سے نہ گئے کہ طوائفوں کا کاروبار ساری رات چلتا ہے اور دن کے وقت وہ سوتی ہیں۔ میں نے انسپکٹر کلاک سے مشورہ کیا کہ ابھی تو صبح ہے اور رانی بڑی گہری نیند سوئی ہوئی ہوگی، اسے کچھ دیر آرام کر لینے دیا جائے تاکہ وہ تر و تازہ ذہن کے ساتھ ہمارے ساتھ بات چیت کر سکے۔
میں نے تو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ رانی اور اس کے ایک دو آدمیوں کو CIA ہیڈ کوارٹر میں ہی بلا لیں، لیکن انسپکٹر کلارک نے ہنس کر کہا کہ چلو وہیں چلتے ہیں، اسی بہانے اس بازار کی سیر کر لیں گے۔ ہم دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر 1:30 بجے کے لگ بھگ چل پڑے اور امر ناتھ کے تھانے میں پہنچے۔ اس نے ہمارے لیے ایک ہیڈ کانسٹیبل تیار رکھا ہوا تھا۔ یہ ہیڈ کانسٹیبل ہمیں ہماری مطلوبہ جگہ لے گیا۔ فلیٹ کی دوسری منزل پر جا کر ہیڈ کانسٹیبل نے ایک دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک ادھیڑ عمر آدمی نے کھولا۔ وہ ہیڈ کانسٹیبل کو وردی میں دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے ایک انگریز کو دیکھا تو اور زیادہ پریشان ہوا۔ اگر باوردی ہیڈ کانسٹیبل ساتھ نہ ہوتا تو یہ آدمی ہمیں اپنا گاہک سمجھ کر پرتپاک استقبال کرتا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسے بتایا کہ یہ دونوں صاحب خفیہ پولیس کے انسپکٹر ہیں اور رانی کا بیان لینا چاہتے ہیں۔ رانی؟ اس آدمی نے حیرت سے کہا، یہاں تو کوئی رانی نہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل کو یقین تھا کہ رانی یہاں ہے۔ مخبروں کی رپورٹیں غلط نہیں تھیں۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اس آدمی کی اور کوئی بات نہ سنی۔ اس نے اس شخص کو دھکا دیا اور دروازہ پورا کھول کر ہمیں کہا، چلیے صاحب۔ ہم دونوں اندر چلے گئے۔ یہ خاصا کشادہ کمرہ تھا جس کی زیبائش دیکھنے والی تھی۔ ایک طرف فرش پر گدا بچھا ہوا تھا اور اس پر بڑی لمبی چوڑی پھولدار چادر بچھی ہوئی تھی۔ اس پر چند ایک گول تکیے پڑے تھے۔ دوسری طرف یعنی کہ آدھے کمرے میں صوفے بھی پڑے ہوئے تھے اور ایک خوشنما اور بیش قیمت قالین بھی بچھا ہوا تھا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ یہاں پرائیویٹ طوائفیں یا کالگرز رہائشی ہیں اور یہاں پر کوٹھے پر بیٹھنے والی طوائفیں نہیں ہوتیں۔ رانی کو فوراً پیش کرو، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ حضور انور، اس آدمی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ابھی پیش کرتا ہوں، لیکن ایک گزارش سن لیں۔ اسے یہاں زبردستی نہیں لایا گیا تھا، یہ اپنی مرضی سے آئی تھی۔ ہم اسے یا تمہیں گرفتار کرنے نہیں آئے۔ میں نے کہا، رانی سے تھوڑا سا بیان لینا ہے، زیادہ بک بک نہیں کرنی، اسے فوراً لاؤ، ایسا نہ ہو کہ اسے گھسیٹ کر باہر لانا پڑے۔ وہ ساتھ والے کمرے میں چلا گیا اور 3-4 منٹ بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ ہے رانی۔ انسپکٹر کلارک نے بے ساختگی سے انگریزی میں کہا، اوہ، یہ تو میری توقع سے زیادہ خوبصورت ہے۔ رانی واقعی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا حسن یہ تھا کہ اس وقت وہ اپنے قدرتی روپ میں تھی۔ اس نے کوئی میک اپ نہیں کیا ہوا تھا۔ انسپکٹر کلارک نے انگریزی میں کہا کہ اس لڑکی کو دیکھ کر کیا تم ہندوؤں پر لعنت نہیں بھیجو گے؟ اس لڑکی کو اس بدبخت قوم نے خود عصمت فروش بنایا ہے۔ یہ گھٹیا ہندو یہ صورت قبول کر لیتے ہیں کہ ان کی ایک بیوہ لڑکی عصمت فروشوں کے پاس پہنچ جائے، مگر اسے شادی کی اجازت نہیں دیتے۔ انسپکٹر کلارک رانی کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ رانی، میں نے کہا، گھبراؤ مت، ہم پولیس کے افسر ہیں، لیکن تمہیں گرفتار کرنے نہیں آئے، تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ ڈرتے جھجکتے ہمارے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے آدمی سے کہا کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو بھی میں نے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ آپ مجھ سے شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں یہاں کس طرح پہنچی ہوں؟ رانی نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور اس جگہ کے سوا میرا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے تو یہ توقع تھی کہ یہ لڑکی گھبراہٹ کے عالم میں بات کرے گی اور ہم کچھ پوچھیں گے تو جھینپ اور جھجک کر جواب دے گی، لیکن اس نے جب بات کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس لڑکی کو اپنے آپ پر پورا اعتماد ہے اور عقل بھی رکھتی ہے اور بولنے کی جرأت بھی۔ نہیں رانی، میں نے کہا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم یہاں تک کس طرح پہنچی ہو، یا تمہیں کوئی اغوا کر کے لایا ہے یا تم خود آئی ہو۔ ہمارے پاس تمہاری گمشدگی کی کوئی رپورٹ نہیں، نہ تمہارے باپ کو اس کا کوئی افسوس ہے کہ تم لاپتہ ہو، اور نہ ہی آشرم والوں کو کوئی دلچسپی ہے کہ تم کہاں چلی گئی ہو۔ آشرم والوں نے تمہارے باپ کو کبھی کی اطلاع بھجوا دی تھی کہ تم آشرم سے لاپتہ ہو گئی ہو۔ ہم تو کسی اور سلسلے میں آئے ہیں اور تم سے توقع رکھتے ہیں کہ تم جھوٹ نہیں بولو گی۔ جھوٹ کیوں بولوں گی؟ اس نے جرأت مندانہ لہجے میں کہا، مجھے میرے اپنے باپ نے اور ہماری قوم کے رسم و رواج نے اور آشرم کے پنڈتوں نے یہاں آ جانے پر مجبور کیا ہے۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ میں نے مقتول کا نام لے کر اس سے پوچھا کہ وہ یہاں آتا رہتا ہے۔ رانی نے جواب دیا کہ وہ 5-6 مرتبہ یہاں آ چکا ہے۔ لیکن میں آپ کی ایک غلط فہمی دور کر دیتی ہوں، رانی نے کہا، وہ یہاں گاہک یا تماشبین بن کر نہیں آتا، وہ مجھے ملنے آیا کرتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ آتا رہے۔ آپ اس کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس دنیا میں وہ ایک ہی انسان تو ہے
جو میرے دل کو اچھا لگتا ہے۔ اب وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آئے گا رانی، میں نے کہا۔ وہ قتل ہو گیا ہے۔ رانی صوفے کے ساتھ پیٹھ لگائے بیٹھی تھی۔ میری بات سن کر وہ بت گئی اور آگے کو ہو گئی۔ اس کی آنکھیں اور زیادہ کھل گئیں، منہ بھی کھل گیا، لیکن وہ کچھ دیر بول ہی نہ سکی۔ وہ ایسی خبر سننے کے لیے تیار نہ تھی۔ کیا آپ جاوید کی بات کر رہے ہیں؟ رانی نے پوچھا اور کہا، وہ جاوید جو امبالہ سے یہاں آیا ہے اور ایک مسجد میں امام ہے؟ مقتول کا نام جاوید تھا۔ میں نے رانی کو بتایا کہ میں اسی جاوید کی بات کر رہا ہوں۔ اب جو وہ روئی ہے تو میں اور انسپکٹر کراپ پریشان ہو گئے۔ پہلے تو ہم اسے سسکتے اور پھر ہچکیاں لیتے دیکھتے رہے، آخر اسے بہلانے لگے اور بہت دیر بعد اس نے اپنے آپ پر قابو پایا۔ اس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ رانی کو مقتول کے ساتھ کتنی شدید اور دلی محبت تھی۔ رانی کا رد عمل مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اسے کس نے قتل کیا ہے؟ رانی نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ قتل کیا ہی کیوں ہے؟ وہ تو بڑا ہی پیارا آدمی تھا۔ ہم اس کے قاتل کی تلاش میں آئے ہیں، میں نے کہا۔ یہ بتاؤ کہ وہ جب تمہارے پاس یہاں آیا کرتا تھا تو کیا تمہارے یہ آدمی یا مالک اعتراض کرتے تھے؟ بالکل نہیں، رانی نے جواب دیا۔ میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ اسے گاہک نہ سمجھیں اور اس کے ساتھ میرا ایسا ویسا تعلق نہیں، اس کے ساتھ میری محبت ہے اور جب تک یہ آتا رہے گا میں ہنسی خوشی اس کاروبار میں لگی رہوں گی۔ وہ دن کے وقت یہاں آیا کرتا تھا اور یہ شک دل سے نکال دیں کہ اس کے یہاں آنے پر کسی کو اعتراض تھا۔ جاوید نے مرتے وقت تمہارا نام لیا تھا، میں نے کہا۔ اس نے کہا تھا کہ رانی کو معلوم ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ نہ کہہ سکا اور فوت ہو گیا۔ یہ بات سن کر رانی نے پھر پہلے کی طرح بے قابو ہو کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے اسے بہلا لیا اور کہا کہ وہ اپنے آپ پر قابو رکھ کر ہمارے ساتھ تعاون کرے تاکہ ہم قاتل تک پہنچ جائیں۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ ہم امبالہ تک ہو آئے ہیں اور وہاں مقتول کے دوست لیاقت علی سے بھی ملے ہیں، مقتول کے گھر بھی گئے تھے اور رانی کو یہ بھی بتایا کہ اس کے باپ کے ساتھ بھی ملاقات کرائے ہیں اور اس کے باپ نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ رانی کو آشرم میں داخل کرایا گیا ہے۔ میں نے رانی کو یہ بھی بتایا کہ اس کے باپ نے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ رانی آشرم سے غائب ہو گئی ہے۔ اس کے بعد رانی کے ساتھ بہت باتیں ہوئیں اور اس نے بھی بہت باتیں کیں اور اس طرح ہماری بات چیت ایک صحیح راستے پر آ گئی۔ میں یہاں انتہائی ضروری باتیں پیش کر رہا ہوں۔ رانی نے کچھ نئے انکشافات کیے جس سے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے متعلق بیان دیا اور کہا کہ وہ اپنے متعلق اس لیے سب کچھ بتانا چاہتی ہے کہ ہمیں یہ شک نہ رہے کہ اس کے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہے اور عصمت فروشوں کے جال میں پھینک دیا گیا ہے۔ وہ تو میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ وہ شادی کے پہلے 1 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ اسے ماں باپ نے گھر میں قید کر لیا اور سہیلیوں نے بھی اس کے ساتھ بول چال اور میل ملاقات بند کر دی۔ 2-2.5 سال تو اس نے صبر کیے رکھا، لیکن ایک روز وہ یکلخت باغی ہو گئی اور اس نے ایک دوست بنا لیا۔ میں یہ بھی سنا چکا ہوں کہ اس نے کتنے دوست بنائے اور پھر مقتول جاوید کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی۔ رانی نے مقتول کے مردانہ حسن سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ دوستی لگائی تھی، لیکن مقتول نے پہلے روز ہی اسے یہ الفاظ کہے کہ ہر انسان حیوان اور جانور نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ مقتول نے اسے یہ بھی کہا کہ انسان کی اصل ضرورت روحانی پیار اور محبت ہے۔ مختصر یہ کہ مقتول نے رانی کو سچے پیار سے روشناس کرایا۔ تب رانی نے اسے بتایا کہ ہندوؤں میں تو یہ ایک قسم کا رواج ہے اور شاید وہ اسے مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو جانور یا غلام سمجھنا ہے اور اسے ذرا سی بھی اہمیت نہیں دینی۔ رانی کو جب مقتول نے روحانی محبت دی تو اسے پتہ چلا کہ وہ کیا تشنگی محسوس کر رہی تھی، جس کی تسکین یکے بعد دیگرے اس کے 3 دوست بھی نہیں کر سکے۔ رانی کے دل میں مقتول کا ایسا پیار پیدا ہوا کہ وہ اس کے بغیر تڑپنے لگی تھی۔ اس نے دوستیاں ترک کر دیں اور روحانی طور پر مقتول کی ہو کر رہ گئی۔ رانی نے بتایا کہ مقتول نے کہا تھا کہ وہ اسے مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ مقتول نے اس کے ساتھ ایسا دھوکہ نہیں کیا تھا کہ اس کی ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، بلکہ اسے بتا دیا تھا کہ اس کی بیوی ہے جو اسے پسند نہیں اور وہ اسے طلاق دے دے گا۔ رانی نے مقتول کی یہ تجویز دل و جان سے قبول کر لی تھی اور اس کے ساتھ کہیں بھاگ جانے کو بھی تیار تھی، لیکن مقتول کا کوئی باہر ٹھکانہ نہیں تھا جہاں وہ رانی کو لے کر چلا جاتا۔ وہ تو چاہتا تھا کہ وہ امبالہ میں ہی رہے گا اور رانی کو مسلمان کر کے شادی کرے گا، لیکن رانی نے اسے کہا تھا کہ اس نے ایسا کیا تو ہندو اسے قتل کر دیں گے اور ہندو مسلم فساد ہو جائے گا۔
مقتول اور رانی کی ملاقاتیں پہلے سے زیادہ ہونے لگیں اور ہندوؤں کو پتہ چل گیا۔ باپ نے رانی کو روکنا شروع کر دیا، لیکن رانی باغی ہو چکی تھی۔ بھائیوں نے رانی کو مارا پیٹا بھی، لیکن رانی پاس نہ آئی۔ وہ یہاں تک دلیر ہو گئی تھی کہ مقتول نے اسے اگر کہا کہ آج رات فلاں وقت فلاں جگہ آ جانا، تو رانی گھر والوں کو سوتا چھوڑ کر گھر سے نکل آئی اور مقتول کے پاس پہنچ گئی اور وہاں سے اس وقت واپس آئی جب مقتول نے اسے کہا کہ جاؤ رانی، اب چلی جاؤ۔ رانی بار بار مجھے کہتی تھی کہ وہ حیران ہے کہ آدھی رات کے وقت تنہائی میں بیٹھے ہوئے بھی مقتول نے کبھی کوئی بیہودہ حرکت نہیں کی تھی۔ ایک روز رانی کے دونوں بڑے بھائیوں نے دلی سیر سپاٹے کے لیے جانے کا پروگرام بنایا۔ رانی کے باپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ رانی کو بھی ساتھ لے جاؤ، یہ بیچاری بہت پریشان رہتی ہے اور گھر میں قید رہتی ہے، اسے بھی سیر سپاٹا کرا لاؤ۔ رانی بہت حیران ہوئی اور خوش بھی کہ باپ نے ایک بات تو ایسی کی جو اس کے دل کو اچھی لگی۔ وہ سمجھ ہی نہ سکی کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ بھائی ہنسی خوشی رانی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ دلی جا کر وہ آشرم میں گئے اور رانی کو آشرم کے اندر بھیج کر بھائی وہاں سے چلے آئے۔ ایک دو دنوں بعد رانی کے کپڑے اور بستر وغیرہ بھی امبالے سے لا کر دلی آشرم میں دے دیا۔ تب رانی کو پتہ چلا کہ باپ اور بھائیوں کے دلوں میں اس کا پیار کیوں جاگا تھا۔ یہ ہیں ہندو جو اپنی سگی بیٹی کو بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے۔ رانی کو مقتول جیسا مسلمان نوجوان کیوں نہ اچھا لگتا۔ رانی نے بتایا کہ چند ہی دنوں بعد اسے ایک کمرے میں بھیجا گیا جس میں پلنگ پڑا ہوا تھا اور اس پلنگ پر ایک تماش بین گاہک بیٹھا ہوا تھا۔ رانی کو اس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس رات سے رانی کی حیثیت آشرم کی دوسری لڑکیوں کی طرح طوائف جیسی ہو گئی۔ اگلے چند دنوں میں اسے ایسے 4 اور گاہکوں کے حوالے کیا گیا، لیکن اسے ایک پیسہ بھی نہ دیا گیا۔ آشرم کی وہ ملازم عورت جس نے پہلے روز ہی یہاں کی صورتحال کے بارے میں بتایا تھا، رانی کی ہمدرد بن گئی تھی۔ اس نے ایک روز رانی سے کہا کہ تمہیں عصمت فروش بنا دیا گیا ہے، لیکن اس کی تمہیں اجرت نہیں ملتی۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایسی جگہ پہنچا سکتی ہوں جہاں تم شہزادیوں کی طرح رہو گی اور تمہارے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگیں گے۔ مطلب یہ کہ یہ عورت رانی کو وہاں سے بھگا کر اجمیری گیٹ پہنچانا چاہتی تھی، اور ظاہر ہے اس کا رابطہ وہاں کے عصمت فروشوں یا بردہ فروشوں کے ساتھ ہوگا، اور ان سے اس عورت نے رانی کی قیمت وصول کرنی تھی۔ یہ ملازمہ کوئی بڑی ہی چالاک اور عیار عورت تھی۔ اس نے رانی کو ایسے سبز باغ دکھائے کہ رانی تیار ہو گئی۔ میری حالت پر غور کریں صاحب، رانی نے ہمیں آشرم کی باتیں سناتے ہوئے کہا۔ ماں باپ کے گھر میں مجھے اچھوت بنا کر رکھا گیا اور یہ میرے دل سے ہی نکال دیا گیا کہ میں ایک انسان ہوں اور میری فطرت کے کچھ مطالبات ہیں اور میں ایک گھر آباد کر سکتی ہوں۔ بے شک میرے بھائی مجھے دھوکے میں آشرم پھینک گئے تھے۔ اگر یہاں پورے خلوص اور نیک نیتی سے مجھے پرماتما کے قدموں میں ڈال دیا جاتا تو میں اپنے آپ کو اور اس دنیا کو بھول جاتی، لیکن وہاں میری قسمت فروخت ہونے لگی اور مجھے طوائف بنا دیا گیا۔ میں اتنی بدھو نہیں تھی کہ اس عورت کی باتوں میں آ جاتی۔ میں نے اس کی باتیں سن کر خود یہ سوچا کہ میری قسمت میں پاپ ہی لکھ دیے گئے ہیں، تو میں ان دیواروں میں قید ہو کر پاپ کیوں کروں؟ کیوں نہ میں باہر نکل کر یہی کام کروں اور کچھ کماؤں اور آزادی سے گھوموں پھروں۔ ایک رات اس عورت نے بڑی استادی سے مجھے آشرم سے نکالا۔ آشرم سے کچھ دور ایک ٹانگا کھڑا تھا، مجھے اس میں بٹھایا اور میں پورے اطمینان کے ساتھ یہاں پہنچ گئی۔ افسوس ہوتا ہے اور بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ میری جگہ ایک گھر میں تھی، لیکن اس گھر سے مجھے محروم کیا گیا اور میں کہاں آن پہنچی۔ لیکن میں نے دل کو تسلی دے لی کہ یہی میری قسمت ہے، تو اس سے پورا لطف اٹھاؤ۔ کیا جاوید نے تمہیں کبھی کہا نہیں کہ اس پیشے سے نکل آؤ اور وہ تمہارے ساتھ شادی کر لے گا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا تھا، رانی نے جواب دیا۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اب نہیں۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس قدر ناپاک ہو چکی ہوں کہ تمہارے قابل نہیں رہی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میرے پاس آتے رہنا، تمہیں دیکھتی ہوں تو زندہ رہنے کی خواہش مضبوط ہو جاتی ہے۔ اسے ہچکی سی آئی اور وہ زار و قطار رونے لگی۔ 1-2 منٹ بعد وہ سنبھل گئی۔ میں اسے جاوید کے قتل پر لے آیا۔ میں آپ کو جاوید کی پرائیویٹ زندگی کا ایک پوشیدہ گوشہ دکھا دیتی ہوں، رانی نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے قاتل کا سراغ مل جائے۔ جاوید اپنی کوئی بات مجھ سے چھپاتا نہیں تھا۔ جاوید کا یہ دوست لیاقت علی بڑا ہی گہرا اور کائیں آدمی ہے۔ جاوید نے مجھے بتایا تھا کہ لیاقت علی جاپانیوں کا جاسوس ہے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ جاسوسی کس طرح کرتا ہے اور اس کا یہ کام کیسا ہے،
میں نے پوچھا بھی نہیں۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ کون کیا ہے اور کیا کرتا ہے۔ دنیا اور دنیا کے بندوں سے دل ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں نے اس وقت دلچسپی پیدا کی جب ایک روز جاوید نے مجھے بتایا کہ وہ ٹھیکیدار کی ملازمت چھوڑ کر جاپانیوں کا باقاعدہ جاسوس بن گیا ہے اور لیاقت علی نے اسے اپنے گروہ میں شامل کر لیا ہے۔ میں نے جاوید سے صرف ایک بات کہی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ پکڑا جائے۔ اگر پکڑا گیا تو اسے بڑی لمبی قید کی سزا ملے گی اور کہیں ایسا نہ ہو کہ انگریز اسے گولی ہی مار دیں۔ لیکن جاوید نے بتایا کہ اس کا کام ایسا ہے جس میں پکڑے جانے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اسے ٹھیکیدار کی نوکری سے 3-4 گنا زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں دیکھ رہی تھی کہ جاوید کچھ زیادہ ہی مذہبی ہوتا جا رہا تھا۔ میں تو اس کے پیار کو اور اس کی محبت کو دیکھتی تھی اور یہی میری روح کی ضرورت تھی۔ میرے ساتھ جاوید پوری وفا کر رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن جاوید نے مجھے بتایا کہ اس نے جاسوسی کا کام چھوڑ دیا ہے، لیکن لیاقت علی اسے چھوڑنے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے بھی اسے کہا کہ یہ کام بڑا خطرناک ہے، بہتر ہے کہ اس گروہ سے الگ ہو جاؤ۔ وہ الگ ہو گیا تھا، لیکن مجھے بتاتا تھا کہ لیاقت علی اسے دھمکیاں دے رہا ہے کہ وہ اس کے گروہ سے نکلا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ جاوید ذرا سا بھی ڈرا ہوا نہیں تھا۔ وہ اب اسلام اور جہاد کی باتیں کرنے لگا تھا۔ پہلے تو یہ کہتا تھا کہ جاپان کی فوجیں برما تک پہنچ گئی ہیں اور اب ہندوستان پہ حملہ کر کے انگریزوں کو یہاں سے بھگا دیں گی، پھر ہندوستان کو آزاد کر دیں گی۔ لیکن بعد میں اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہندوستان مسلمانوں کا ملک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت خوشی ہوتی تھی اور وجہ آپ کو میں بتا چکی ہوں۔ ہندو ہوتے ہوئے میرے دل میں ہندوؤں کی نفرت بھر گئی تھی اور مسلمانوں کی محبت میری روح میں اتر گئی تھی۔ یہ مقتول کی محبت کا اور خلوص کا اثر تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ ہر مسلمان کا کردار جاوید جیسا ہی ہوتا ہے۔ میں یہی کہوں گی کہ میری ساری دلچسپیوں کا مرکز جاوید کی ذات تھی۔ ایک رات اس سے ملاقات ہوئی تو وہ کچھ پریشان تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے پاس لیاقت علی کے اور اس کے گروہ کے کچھ راز ہیں اور اس نے ان سب کو یقین دلایا ہے کہ وہ ان کے گروہ سے الگ تو ہو رہا ہے، لیکن انہیں ایسا دھوکہ نہیں دے گا کہ ان کے راز کسی کو بتا دے۔ لیاقت علی اس پر بھروسہ نہیں کر رہا تھا۔ وہ جاوید سے کہتا تھا کہ وہ الگ ہوا تو زندہ نہیں رہے گا۔ کیا جاوید نے یہ بتایا تھا کہ وہ راز کیا ہیں؟ انسپکٹر کلارک نے پوچھا۔ نہیں صاحب، رانی نے جواب دیا، نہ اس نے بتایا نہ میں نے پوچھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ ایسا خطرہ ہے تو چلو یہاں سے کہیں بھاگ چلتے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے کہ ہم کہاں ہیں۔ اس ملاقات میں جاوید نے ایک اور بات بتائی۔ بات یہ تھی کہ لیاقت علی نے اسے کہا تھا کہ رانی کو بھی اپنے گروہ میں شامل کر لو تو پھر ہم بہت زیادہ دولت کما سکتے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ جاسوسی میں خوبصورت لڑکیوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیاقت علی نے مجھے کئی بار دیکھا تھا۔ جاوید نے اسے جواب دیا تھا کہ وہ رانی کو کسی بھی قیمت پر اس لائن پر نہیں چلنے دے گا۔ اس کے اس جواب سے لیاقت علی اس کے ساتھ بہت بگڑا تھا اور لیاقت علی نے یہ کہا تھا کہ تم رانی کو گروہ میں لانے کی بجائے خود بھی گروہ سے نکل رہے ہو تو اس کا انجام یہی ہوگا کہ تم اس دنیا میں نہیں رہو گے۔ رانی کی یہ بات سن کر مجھے وہ خط یاد آیا جو لیاقت علی نے امبالہ سے مقتول کو دلی میں لکھا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ میں نے انسپکٹر کلارک سے انگریزی میں کہا کہ ہمارا ملزم ہمیں مل گیا ہے۔ اس کے بعد میں نے جاوید کو پریشان ہی دیکھا، رانی نے کہا، اور اس کے بعد قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ میرے بھائی مجھے آشرم میں پھینک آئے اور کچھ پتہ نہیں کہ پیچھے جاوید کا کیا بنا۔ ایک روز میں باہر نکلی تو اجمیری گیٹ کے باہر میں نے جاوید کو دیکھا۔ ٹانگا رکوا کر میں دوڑ کر اس کے پیچھے گئی اور اسے پکڑ لیا۔ میرے ساتھ یہی آدمی تھا جو 7 والے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ جاوید کو میں نے ٹانگے میں بٹھا لیا اور اس آدمی کو بتایا کہ جاوید کون ہے اور میرے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ خیر ان باتوں کو جانے دیں۔ ہوا یہ کہ جاوید مجھے یہاں آ کر ملتا رہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک تو وہ میری گمشدگی سے پریشان ہو گیا تھا اور امبالہ اسے اجاڑ اور بیابان لگنے لگا تھا، اور دوسری وجہ یہ ہوئی کہ لیاقت علی کی دھمکیاں بڑھ گئی تھیں اور اس نے جاوید سے کہا تھا کہ ہاں یا نہ میں جواب دو اور پھر اس کا نتیجہ دیکھو۔ چند بار ملنے کے بعد جاوید کئی روز نہ آیا تو میں پریشان ہو گئی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک مسجد میں امامت کرتا ہے، لیکن صحیح جگہ نہیں بتائی تھی۔ آج آپ سے پتہ چلا ہے کہ وہ تو اس دنیا سے ہی منہ موڑ گیا ہے۔ یہ غور کرنا آپ کا کام ہے کہ کہیں لیاقت علی نے ہی تو جاوید کو قتل نہ کروا دیا ہو۔ اگلے روز ہم امبالہ میں تھے۔ ریلوے اسٹیشن سے ہم سیدھے لیاقت علی کے گھر پہنچے اور اتفاق سے وہ گھر ہی مل گیا۔
ہمارا استقبال اس نے بڑے اتفاق سے کیا اور پوچھا کہ جاوید کے قاتل کا کوئی سراغ ملا ہے یا نہیں۔ میں نے جواب دیا کہ بڑا پکا سراغ مل گیا ہے اور اس کے ساتھ ذرا تبادلہ خیالات کرنا ہے، اس لیے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ وہ اندر جانا چاہتا تھا لیکن ہم نے اسے اندر نہ جانے دیا اور بازو سے پکڑ کر دوستانہ بے تکلفی کا مظاہرہ کیا اور اسے سڑک پر لا کر ٹانگے میں بٹھا لیا۔ ہم امبالہ کے CIA ہیڈ کوارٹر میں جا رہے تھے۔ لیاقت علی کو بہلائے رکھنے کے لیے ہم اس کے ساتھ دوستانہ انداز میں باتیں کرتے گئے۔ CIA ہیڈ کوارٹر میں جا کر ہم نے اپنی آمد کی اطلاع دی اور یہ بھی بتایا کہ ایک ملزم سے تفتیش کرنی ہے۔ شام گہری ہو گئی تھی۔ متعلقہ آفیسر کو اس کے گھر اطلاع دی گئی۔ اس انگرہ DSP نے ضروری حکم جاری کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ہمارے کھانے کا بندوبست بھی کر دیا جو ہمیں آفس میں ہی پہنچا دیا گیا۔ وہاں رات کو ڈیوٹی پر جو اسٹاف تھا اس سے ہمیں پورا تعاون ملا۔ ہمیں ایک کمرہ دکھا دیا گیا جہاں ہم نے تفتیش کرنی تھی۔ ہم اس کے کمرے میں جا بیٹھے۔ لیاقت بھائی، میں نے کہا، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، بہتر ہے کہ اپنے اوپر سے پردہ اٹھا دو، ہمیں گمراہ نہیں کر سکو گے، ہم پوری شہادت لے کر آئے ہیں، تمہیں ساتھ لے کر جائیں گے، اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو اقبالی بیان دے دو، جیسا کہ ہر ملزم کرتا ہے۔ لیاقت علی نے بھی حیرت سے ہمیں دیکھا اور ایسی ایکٹنگ کی جیسے اسے کچھ بھی معلوم نہیں یا وہ ہماری بات ہی نہ سمجھ سکا ہو۔ میں نے اسے کہا کہ ہم اسے سوچنے کے لیے کوئی وقت نہیں دیں گے۔ وہ بولنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم جاوید کے قاتل ہو؟ انسپکٹر کلارک نے اپنا منہ اس کے منہ کے قریب کر کے کہا۔ تم جاپان کے جاسوس ہو؟ بولو ہاں، بولو نہیں۔ وہ بہت ہی چالاک آدمی ہوگا لیکن پولیس کے ہتھے پہلی بار چڑھا تھا۔ میں جب مختلف تھانوں میں اس سے چو رہا تھا تو میرا اصول تھا کہ میں ملزم سے تشدد کے بغیر اقبالی بیان لے لوں۔ لیاقت علی ہر الزام سے انکار کر رہا تھا۔ ہم ابھی اسے یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ ہمیں اس کے خلاف شہادت کہاں سے ملی ہے۔ وہ غالباً یہی سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں اور ہمیں کس نے اس کے گھر کا رستہ دکھایا ہے۔ وہ ابھی تک انکار پر قائم تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ انسپکٹر کلارک اٹھ کر اس کی کرسی کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور کرسی کی پیٹھ پکڑ کر زور سے پیچھے اور نیچے کو دبائی تو کرسی کی پیٹھ فرش سے جا لگی۔ مجھے یہ طریقہ معلوم تھا۔ میں فوراً اٹھا اور فرش پر گری ہوئی کرسی تک پہنچا۔ لیاقت کی اب پوزیشن یہ تھی کہ اس کی پیٹھ کرسی کے ساتھ لگی ہوئی اور کرسی کی پیٹھ فرش پر تھی۔ اس کے پاؤں فرش سے اٹھ گئے تھے۔ میں نے اس کے ٹخنوں سے ٹانگیں پکڑیں اور نیچے کو دبائیں۔ انسپکٹر کلارک کے ہاتھ میں چھڑی تھی جو اس نے لیاقت کے منہ میں دبا دی۔ چھڑی اس کے کندھوں سے متوازی تھی، یعنی اس کے ہونٹوں اور دانتوں کے درمیان میں چھڑی دے رکھی تھی اور دونوں سرے دائیں بائیں تھے۔ انسپکٹر کلارک نے چھڑی کے دونوں سروں پر اپنے پاؤں رکھے اور چھڑی کو دبایا۔ چھڑی لیاقت کے ہونٹوں کے کونوں کو دبانے لگی۔ ادھر میں نے اس کے پاؤں نیچے کو دبا رکھے تھے۔ بکرا ذبح ہوتے وقت کیا تڑپتا ہوگا؟ تڑپنا تو لیاقت کا دیکھنے والا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کے ہونٹ کونوں سے پھٹ رہے ہیں اور میں جس طرح اس کے ٹخنوں پر دباؤ ڈال رہا تھا اس کی اذیت الگ تھی۔ ہم نے پورے 5 منٹ اسے اس اذیت میں رکھا۔ یہ 5 منٹ اس کے لیے 5 گھنٹے تھے۔ آخر چھڑی انسپکٹر کلارک نے نکال لی اور میں نے اس کے پاؤں چھوڑ دیے۔ اس کی ٹانگیں اوپر کو ہو گئیں۔ انسپکٹر کلارک نے اس کی ٹانگیں اور پیچھے کیں تو لیاقت کلا بازی کھا کر فرش پر جا پڑا۔ پھر انسپکٹر کلارک نے اسے بالوں سے پکڑا اور کھڑا کر لیا۔ میں نے اس کے پیٹ میں گھوسا مارا۔ انسپکٹر کلارک نے اس کے بال چھوڑ دیے۔ لیاقت پیٹ پر ہاتھ رکھ کر جھک گیا۔ اب میں نے اس کے بال مٹھی میں لیے اور جھٹکا دے کر سیدھا کیا اور پھر زور سے دیوار کی طرف جھٹکا دے کر بال چھوڑ دیے تو وہ دیوار کے ساتھ لگا اور گر پڑا۔ یہ بسم اللہ ہے بچے، میں نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ جب تک بولو گے نہیں یہی سلوک ہوتا رہے گا۔ مرتے ہو تو مر جاؤ، تمہاری لاش غائب کر دی جائے گی۔ آدمی کچھ سخت جان ثابت ہوا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اقبالی بیان دے دیا تو سزائے موت ملے گی۔ بہرحال رات بھر نہ ہم سوئے نہ اسے سونے دیا۔ ایذا رسانی کے 2-4 طریقے آزمائے۔ میرا ضمیر مطمئن تھا کہ ہم محض شک پر اس کا یہ حال نہیں کر رہے تھے۔ ہمیں یقین تھا کہ جاوید کا قاتل یہ خود ہے اور اس کے ساتھ اس کا کوئی ساتھی تھا یا اس نے اپنے گروہ کے 2 آدمیوں سے جاوید کو قتل کروایا ہے۔ دلی میں ہمارے پاس قاتل کی انگلیوں اور ہتھیلیوں کے نشان محفوظ تھے جو سب انسپکٹر رضا نے خون آلود چاقو سے لیے تھے۔ صبح طلوع ہوئی تو لیاقت علی کی برداشت جواب دے گئی اور اس نے اقبالی بیان دے دیا۔ رانی کی بات ہی صحیح نکلی۔ جاوید اس کے گروہ میں شامل ہو گیا تھا لیکن گروہ سے نکل گیا
اور اس کے ساتھ بڑے نازک راز بھی نکل گئے۔ راز نہ بھی ہوتے تو جاوید ان کے لیے صرف اس لیے خطرناک ہو سکتا تھا کہ لیاقت علی اور اس کے گروہ یعنی رنگ کے 3-4 آدمیوں سے وہ واقف ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ جاوید مقتول دلی چلا گیا ہے تو کوئی بھروسہ نہیں، کس وقت کہیں راز فاش کر دے۔ اسے قتل کرنے کے لیے 2 آدمی گئے اور لیاقت علی نے دونوں کے ایڈریس بتا دیے۔ میں اور انسپکٹر کلاک CIA سے پولیس کے کچھ آدمی ساتھ لے کر ان دونوں پتوں پر چھاپا مارنے چلے گئے۔ دونوں کو گھروں میں ہی پکڑ لیا۔ پہلا جو آدمی پکڑا وہ جاوید کی عمر کا ہی تھا۔ اس کے گال پر ہلکی سی ایک لکیر تھی جو مدھم ہو گئی تھی۔ انسپکٹر کلاک نے یہ لکیر دیکھی تو وہ ہنس پڑا۔ یہ لکیر اس اسکول ماسٹر کے بیت کی ڈالی ہوئی تھی جو جاوید کے قتل کا عینی شاہد تھا۔ کوئی شک نہ رہا کہ یہ قاتل ہے۔ دوسرے گھر سے جو آدمی پکڑا وہ بھی جواں سال تھا۔ اس کی پیٹھ سے قمیض ہٹائی تو وہاں 2 لکیریں تھیں جو مدھم ہو گئی تھیں اور یہ بھی اسکول ماسٹر کے بیت کی تھیں۔ ان دونوں کے گھروں کی اور لیاقت علی کے گھر کی بھی تلاشی لی گئی۔ تینوں کے گھروں سے ایک ریوالور بلا لائسنس برآمد ہوا۔ ان دونوں آدمیوں نے بھی اقبالی بیان دے دیے۔ ان میں سے ایک کا چاقو مسجد میں رہ گیا تھا جو ہمارے قبضے میں تھا، دوسرے نے اپنا آلہ قتل یعنی چاقو برآمد کرا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے رنگ لیڈر کے حکم سے جاوید کو قتل کرنے گئے تھے۔ دلی کا ایڈریس جس پر جاوید رہتا تھا لیاقت علی نے انہیں دیا تھا۔ انہوں نے فجر کی اذان کا وقت واردات کے لیے موزوں سمجھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس وقت مسجد میں کوئی نمازی نہیں ہوتا اور امام اذان دینے جاتا ہے۔ انہیں ہم دلی لے گئے۔ اس کے بعد ہم نے جو کارروائیاں کیں وہ مقدمہ تیار کرنے اور چالان پیش کرنے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان تینوں کی انگلیوں کے نشانات لیے گئے۔ ان میں سے ایک کی انگلیوں کے نشان ماہرین کی رپورٹ کے مطابق چاقو سے لیے ہوئے نشانات سے مل گئے تھے۔ ان دونوں کو سزائے موت اور لیاقت علی کو عمر قید دی گئی۔